बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। नूर रमज़ान ट्रांसमिशन, पाकिस्तान टेलीविज़न की रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जो रोज़ाना आप देखते हैं। मैं फ़राह सादिया और मेरे साथ सैयद फ़ारूक हसन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और खुश आमदीद आप सबको एक दफ़ा फिर। आज का जो रोज़ा है एक तो दो लिहाज से बहुत अहम है, दूसरा अशरा भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। जी हाँ, और बिल्कुल आज आखिरी उसका रोज़ा और इत्तिकाफ़ में जिन लोगों ने बैठना है और जिन लोगों ने आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए अपने रोज़े शब वक्फ़ करने हैं, आज जैसे इफ्तार के वक्त के बाद से एक तो वो लोग बैठेंगे। सो आप सब लोगों में से अगर कुछ ऐसे हैं जिनका ये फ़ैसला है तो हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा, और पाकिस्तान को भी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी तरक्की, खुशहाली और पूरे अक़वाम आलम में बावक़ार दुनिया के अमन के लिए दुआ करनी। बिल्कुल, दुनिया के अमन के लिए, ईरान में जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए, फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए, ये हम सब लोग अपनी दुआओं में ज़रूर इंशाअल्लाह शामिल हाल रखेंगे। क्योंकि आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा तारीख़ी दिन है। आज फ़तह मक्का का दिन है जी। और आप देखें फ़ारूक कि सुलह हुदैबिया की गई, और ये आज का जो दिन है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़हम व तदब्बुर का एक मौलम इंसानियत होने के नाते से और एक सिपा सलार और जर्नैल होने के हवाले से जो आपका जो एक किरदार है उसका एक रिफ्लेक्शन है कि सुलह हुदैबिया में शराइत रखी गई थी और बड़ी सख्त शराइत थी कि जिनमें से एक ये थी कि जो कबाइल हैं उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो चाहें तो मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर लें और चाहें तो कुफार मक्का के साथ इत्तेहाद कर लें। और भी बहुत शराइत थी कि अगर कोई कुफार में से इस्लाम कबूल करेगा या भाग के मुसलमानों के पास आएगा तो वापस लौटाया जाएगा, लेकिन अगर मुसलमानों में से कोई जो है वो जाएगा उधर तो उसे नहीं वापस किया जाएगा। और मतलब इस तरह की बहुत, और मुसलमानों को इजाज़त भी नहीं दी थी उन्होंने उम्रे की अदायगी की। तो सहाबा किराम बड़े नाराज़ थे और वो चाहते थे कि जंग की जाए और कुफार को जो है जवाब दिया जाए मुँह तोड़, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये शराइत कबूल की थी और 10 साल तक ये मुआहिदा जो है ये चलता रहा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मामला पेश हुआ जिसमें यह था कि बनु खुज़ा जो कि मुसलमानों के साथ एक कबीला जिसने मदीना के मुसलमानों के साथ जो है जिसे कहते हैं अलाइंस किया था, और एक दूसरा कबीला जिसका नाम बनु बकर था और इसने कुफार मक्का के साथ अलाइंस किया हुआ था। लेकिन बनु बकर ने क्या किया कि हमला कर दिया सुलह हुदैबिया के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बनु खुज़ा के ऊपर, और कई जो है वहाँ पे शहादतें हुई। और कुफार मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी इस तरह से की कि बजाय इसके कि वो रोकते उस कबीले को, उन्होंने उनका साथ दिया और उन्हें आर्म्स और हथियार जो है वो सप्लाई किए। अब एक खुली खिलाफ वर्जी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु खुज़ा के कबीले का एक शख्स जो है वो मस्जिद नबी में हाजिर हुआ। कहते हैं अम्र इब्ने सालिम जो है वो नाम था, और उसने बहुत फरियाद की कि देखिए हमने आपके साथ अलाइंस किया हुआ है और इन्होंने हमारे साथ जो है ये जुल्म किया, तो आप अब हमारा साथ दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मदद का वादा किया। इसके बावजूद आपने कुफार मक्का को 3 ऑप्शंस दी। एक ये कि खून बहा दे दें, जो आप लोगों ने कत्ल गारतगरी की है आप उसको जो है कॉम्पनसेशन दे दें। दूसरा ये है कि आप इनसे बनु बकर जो कबीला है इससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लें, और तीसरा ये था कि सुलह हुदैबिया को फिर ख़त्म समझे, यानी फिर हम जंग करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है जी। लेकिन कुफार मक्का ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो दी गई। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा किराम के साथ जो है कूच किया मदीना मुनव्वरा से। और ये जो तदब्बुर मैं फ़हम की बात कर रही हूँ कि अबू सुफियान आता है और वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर देखता है कि मुसलमानों का लश्कर कितना है और हम इनका मुकाबला कर लेंगे या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत की थी कि हर शख्स अपनी आग अलग जलाए। तो इस तरह से वो जब फैले हुए थे पूरी वादी में और ऊपर से कुफार उनको देख रहे थे, तो हर आग जो है यूजुअली वहाँ पे कबाइल में जलाई जाती है तो उसके गिर्द वो इज्यूम करते हैं क्योंकि 15, 20, 25, 35, 40 लोग बैठे होंगे, लेकिन तो हर शख्स एक आग जला के बैठा था। तो उन्हें लगा कि मुसलमानों का लश्कर बहुत बड़ा है, तो एक हैबत उन पर तारी हो गई। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए हैं मक्का में तो आपका ज़िक्र मुबारक अल्लाह ताला का आपकी ज़बान पे जारी था, सर झुका हुआ था, इज्ज़ो इनकिसारी का एक बिल्कुल मुकम्मल नमूना था। बिल्कुल। और इससे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक जो है हज़रत हमज़ा, उनको शहीद किया गया था और उनकी शहादत जो है उसके साथ बल्कि उनका कलेजा जो है वो चबाया गया था और वो लोग मौजूद थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों ने पूछा, आपने पूछा कि आज तुम लोग क्या उम्मीद करते हो मुझसे,
تو لوگوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے شفقت کا یعنی محبت کا سلوک کا امید کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تاریخی جملہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء, چلے جاؤ کہ آج تم سب آزاد ہیں. تو جو لوگ اس کے بعد مسلمان ہوئے ان کو اصحاب طلقاء بھی کہتے ہیں. تو وہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا وہ جو ہے محفوظ ہے, جو کعبہ میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے. سو آپ دیکھیں ابو سفیان کا گھر وہ تھا کہ ہندا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور اس کو بھی انہوں نے معاف کر دیا. دشمنوں کے لیے کیا رویہ تھا آپ کا کہ ان کے گھر کو بھی آپ نے معافی کی جگہ جو ہے وہ قرار دیا. انہوں نے کہا تھا کوئی پناہ بھی لے گا تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرا تھینک یو ویری مچ. فتح مکہ کے حوالے سے آپ نے پورا جو تاریخی پس منظر ہے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا, اور یہ جو دن ہے اس کی بڑی امپورٹنس جیسے فرا نے بتایا ہر لحاظ سے اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بھی ہے, اور اگر ہم ایک فاتح کے انداز سے بھی دیکھیں کہ عز و انکساری کا جو عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا وہ ایک زندہ مثال ہے رہتی دنیا تک. اور دشمنوں کو معاف کرنے کی جو ایک روایت جی ہے بالکل, کہ مطلب کہ انتقام نہیں معافی. لوگ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی فتح کرتا ہے کوئی علاقہ تو obviously وہ اپنی من مرضی کرے گا اور جس طرح اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا, لیکن حضور جب داخل ہوئے تو ان کا سر جو ہے وہ اونی کے اس سے ٹکرا رہا تھا, بار بار کان سے سر جھکا ہوا تھا. سو ہیوملٹی کی آپ ایکسٹریم دیکھیں. پھر جس طرح دشمنوں کا ذکر کیا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. سب سے پہلا خوف اور خطرہ دشمن کو ہوتا ہے کہ جی اب ہم فتح ہو گئے ہیں تو اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, ہمارے مال و اسباب کے ساتھ, ہماری عزتوں کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی مثال تھی, اور اس سے کتنے دل جیتے, کتنے لوگ کنورٹ ہوئے, مسلمان ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو بلکہ وہ ایک واقعہ بھی ہے نا فاروق کہ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے ایک صاحب کے پاس تھی, اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کعبہ اللہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بلایا کہ وہ کہاں ہیں, اور وہ آئے اور چابی دوبارہ ان کے سپرد کی, لیکن کعبہ کو بتوں سے صاف کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور تاریخی جملہ کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. سو یہ ایک تاریخی جو فتح ہے جس کے ساتھ جڑے ہوئے یہ جو پیغامات ہیں آج کی دنیا میں بڑے اہم ہیں. جب ہمیں تھوڑی سی طاقت یا تھوڑا سا منصب یا تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کوئی اختیار مل جاتا ہے تو ہم اسے کیسے بیجا استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسٹریم پہ کہ آپ کے چچا کے قاتل کے گھر کو آپ نے جو ہے کہا کہ یہ بھی ایک دارالامان ہے, پھر جس طرح سے معاف کیا لوگوں کو, پھر جس طرح سے صلح کا اور امن کا پیغام دیا. سو یہ آج کے دن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور عفو و درگزر کے حوالے سے بہت بڑی بڑی روشن مثالیں ہیں. بالکل سورہ حسنہ میں بالکل ہر لحاظ سے ہر انسان کے لیے ایک زندہ مثال موجود ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے, دینی دنیاوی طور پہ, تو آپ اس کو ضرور اپنائیں. تو تلاوت کلام پاک کی طرف جی بالکل. پہلے مہمانوں کا میں بریفلی تعارف کرا دوں. جی آج ہمارے ساتھ بڑا اسپیشل پینل ہے. رومینہ خورشید عالم صاحبہ موجود ہیں اور فوکل پرسن ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, بڑا کام کیا. اور ان کو عمرہ مبارک بھی کہیں گے, ماشاءاللہ سے کتنی دعائیں کی ہیں آپ نے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان دانش ہیں, یہ ڈی جی ہیں ڈائریکٹر جنرل پاکستان بیت المال کے, اور ان سے ہم بیت المال کے حوالے سے بات کریں گے. سر السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. فٹنس ایکسپرٹ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے اسد علی شگری صاحب, اور حسب روایت کلام پاک اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. حافظ اسد ریاض تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ. حافظ اسد ریاض نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی 1 سے 13 تک آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: نہایت مہربان اللہ، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں اور پودے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو یعنی عدل و توازن قائم کیا تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو. اور زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشے غلافوں میں ہوتے ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پودے ہیں. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور تھینک یو ویری مچ فرح. بالکل نعت رسول مقبول کی طرف چلیں گے. بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ مبارک پیش کریں گے. محمد عمر ریاض پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، آپ ذکر کر رہی تھی رومینہ کا، تو یہ جب عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو میرے بھی میسج پہ بات ہوئی، میں نے کہا جی ہم اس طرح رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، میری بھی بات ہوئی، اب بھی بات ہوئی. اور یہ ہمیشہ سے نا، ایک تو رومینہ از ویری فوکس پرسن، بڑی محنتی بھی ہیں، تو آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی چیزیں. Rumina is one of the parliamentarians who is always very connected, not difficult to approach. She is always available. اب یہ وہ ہیں جو سنتی بھی ہیں پارٹی کا موقف. میں جب کرنٹ افیئرس کا پروگرام کیا کرتی تھی تو رومینہ جی سے اکثر ملاقات ہوتی تھی، اور پارٹی کا کوئی بھی پوائنٹ بھی ہوتا تھا تو یہ دینے کے لیے ہمیشہ. اور میں یہاں پہ کلیئر کہہ دوں کہ آج روزہ ہے، میں بالکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، انہوں نے بالکل پیسے نہیں ہمیں دیے ان کی تعریف کرنے کے، ہم دل سے کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ رومینہ جی. اچھا جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ مبارک پیش کریں گے جناب محمد عمر ریاض. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا
کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معذر جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معذر جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ کو جھانکا فخری، میں نے ہر دور کی تاریخ کو جھانکا فخری، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ محمد عمر ریاض، آپ نے بہت خوش الحانی سے ہدیہ نعت جو ہے وہ پیش کی، اللہ تعالیٰ اور قبول و منظور فرمائے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بہت بہت خوب پڑھا آپ نے عمر۔ خواتین و حضرات، ہماری ٹرانسمیشن کے آج کے گیسٹ سے میں نے آپ کا تعارف کرا دیا، رومینہ خورشید ہیں، وہ ہیں ہمارے ساتھ ڈی جی بیت المال جناب ڈاکٹر ذیشان افضل، اور اب تو افضل علی شگری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ افضل علی شگری کو آپ نے دیکھ کے، یہ افضل علی شگری صاحب ہمارے ہوتے تھے آئی جی پولیس، ان کے صاحبزادے ہیں اسد، اور اسد از اے فٹنس ٹرینر ماشاء اللہ، ویری گڈ اینڈ گارنٹیڈ ریزلٹس والے۔ تو میں نے کہا کہ آج ذرا آئیں، ان کو بلائیں اور ذرا فٹنس ٹپس ان کے ساتھ یہ ہمیں ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔
آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار اور جوائننگ. رمضان بھی جو ہے وہ کچن میں بالکل تیار کھڑے. ہاں جی رمضان آپ واپس آ گیا, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. تو آج کیا بنا رہے ہیں؟ آج گارلک مشروم چکن بنا رہے ہیں. شروع کیجیے گا آپ, اور پھر جب آپ بنائیں گے تو پھر ہم آپ سے ریسیپی بھی پوچھیں گے اور ترکیب بھی جانیں گے. GMC گارلک مشروم چکن. ہاں چلیں ٹھیک ہے, زبردست. اچھا جی رومینہ سے بات چیت شروع کرتے ہیں. رومینہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ عمرہ آپ کو بہت بہت مبارکباد ہم آپ کو دے چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب سے اہم اس وقت جو پوری دنیا میں ایشو ہے کلائمیٹ چینج کا, آپ اس کی پہلے منسٹر بھی تھیں, پھر آپ فوکل پرسن بھی ہیں, کیا ہو رہا ہے پاکستان, کیا کر رہا ہے اس لحاظ سے ذرا اپڈیٹڈ انفارمیشن تو دیں ہمیں پہلے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور ان تمام آئی ایم ریئلی ہمبل فار دیٹ سچ کائنڈ. میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن جتنا پیارا آپ لوگوں نے انٹروڈکشن کرایا. جہاں تک بات ہے سب سے بڑے اہم ایشو کی, تو میرے خیال میں اس ٹائم پر پوری دنیا ویسے تو جانتی ہے کہ اس ٹائم کیا حالات ہیں کلائمیٹ چینج کے, جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے, اور ونریبلٹی کتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. رائٹ آف جسٹس, ہم تو ہر جگہ COP29 میں جب میں نے لیڈ کیا تب بھی میں نے یہی بات کی کہ وی وانٹ دا جسٹس. ڈیولپنگ کنٹریز جو ان سے ہیں یہ ان کا حق ہے, لیکن ڈیولپڈ کنٹریز نے جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ایک آدھے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے بڑے آرام سے وہ اس سے واک آؤٹ کر گئے, اور ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بارود ہر طرف سے اٹھ رہا ہے وہ کتنا زیادہ امپیکٹ ڈالے گا تمام تر دنیا کی ماحول پر, اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے, کیونکہ ہم لوگ, میں آپ اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں, لیکن فار دا کمنگ جنریشن دا تھنگز آر ناٹ ویری ایزی, ویری کریٹیکل. اور جیسے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں, ہوا میں جو تناسب ہے آلودگی کا وہ دن بدن بڑھ رہا ہے, اور بہت سارے ممالک میں جیسے پانی کی کمی ہو رہی ہے, اور بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آواز اٹھانا ایک اور بات ہے, لیکن عملی طور پر کام کرنا جو ہے, جس میں ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن اب کس طرح سے اس طرف چیزیں جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس ٹائم دونوں طرح کے, چاہے وہ ماحولیاتی آلودگی ہو یا انسانی حقوق کی آلودگی ہو, وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اور اس رمضان میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ایک دل ایک جان ہو کر امن اور سکون کے لیے, جس طرح ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کے ساتھ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح ابھی جو آلودگی انسانی بربریت کی وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہمارے پاس بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں, معاف کر دینے والا, آگے بڑھنے والا. اللہ کرے کہ وہ پیغام جو ہے جلد سب سمجھ لائیں, کیونکہ جب تک سمجھ آئے گی اور تب تک کچھ ہاتھ میں نہ رہا تو. لیکن اب وہی بات کہ دنیا نے وہ ریئلسٹ ورلڈ, دنیا نے ریئلزم کہ آپ کا جو ہے, جو آپ کے انٹرسٹ میں, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے, بس وہی آپ کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے, باقی آپ فالو نہ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بعض جگہوں پر آپ دیکھیں نیشنل انٹرسٹ بھی نہیں دیکھا جا رہا, انڈیویجول انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے. اور جب آپ انڈیویجول انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہیں. اور آنے والا, اور میں سمجھتی ہوں, میں تو ایک ہی چیز جانتی ہوں کہ کیونکہ رمضان ہے, اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جو کرتا ہے وہ آگے جا کے تو بہت دور کی بات ہے, وہ یہیں پہ گھوم کے واپس آتا ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج میں تو واقعی افیکٹو ہے, بیکاز جو کچھ ہم نے کیا ہے کاربن ایمیشن کے ذریعے اور پوری دنیا کے ماحول کو تباہ کر, وہ اب ایک تباہی کی صورت میں انسانیت کا, بلکہ نسل انسانی کا اب وہ ہانٹ کر رہا ہے. اور دیکھیں اگر دین کی بات کریں تو آج سے کئی سال پہلے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا خیال رکھنے کا کہا گیا, نیچر کا خیال رکھنے کا کہا, ایون کہ جب جنگوں پر بھی لوگ جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ درختوں کو نہ کاٹیں. تو مینز اس ٹائم پہ بھی دیکھیں اگر خیال کیا گیا, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی معافی ہے, حقوق الباد کی نہیں, تو حقوق الباد میں ڈیفینیٹلی نیچر کا خیال رکھنا بھی ہم پہ بہت زیادہ لازم الملزوم ہے. بالکل, تو بریک کے لیے بالکل جی, اذان عصر کی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدیہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے رومینہ خورشید سے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان دانش بھی موجود ہیں, DG ہیں پاکستان بیت المال کے. فرا, اور بیت المال کے حوالے سے ہم کل کے پروگرام میں بھی ہم نے کافی بات کی, چیریٹی, ڈونیشن, زکوٰۃ, فطرہ. مجھے بتائیں سر, بیت المال بنانے کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, پاکستان میں کب بنا, اور کیا اس کے مین فنکشنز ہیں کور؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فرا کا اور میں فاروق صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. میں عمومی طور پہ ٹی وی پروگرامز میں نہیں جاتا, کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پہلے کچھ بندہ کر لے, اس کے بعد جا کے کچھ بتا سکے, تاکہ اپنے کریڈٹ میں کچھ چیزیں لی جائیں. آپ کے مہمانوں کو بھی میری طرف سے سلام, اور حاضرین کو بھی. میڈم جو ہے وہ
ماحولیاتی جو ہے وہ حالات کے بارے میں بات کرنی تھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کی بڑی شکر گزار ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں دلوں کے حالات تبدیل کرنے کا ایک پروگرام جو ہے وہ بنایا. کوشش ہے سر, یہ بڑا روحانی پروگرام ہے, اللہ بہت قبول اچھی نعت پڑھی اور قاری صاحب نے بہت زبردست جو ہے وہ تلاوت کی. اصل میں پاکستان بیت المال کا جو برین چائلڈ ہے نا, یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صوفہ کے ساتھ جب بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں, تو جو بھی کھجوریں آتی تھی یا کوئی مال آتا تھا تو وہ ان میں بانٹ دیتے تھے, اور اس کی تقسیم اتنی خوبصورت اور احسن طریقے سے کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا, جیسے ہماری بہن فرا نے بات کی فتح مکہ کی, تو اس وقت جب اونٹوں کی تقسیم کی بات آئی تو وہ بھی اتنے خوبصورت طریقے سے کی کہ مدینے والوں کو تھوڑا سا, مکے والوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اعتراض گزرا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تقسیم اتنے وزڈم سے کی کہ مدینے والے اس پہ بھی خوش ہو گئے. تو پاکستان بیت المال کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ قرآن مجید کی جو صورت ہے, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین, تو اس میں نماز کی اہمیت سے زیادہ جو ہے وہ یتیموں کی کفالت اور مسکینوں کو کھانا کھانے کی ترغیب کے بارے میں. اور دیکھیں شروع کہاں سے ہوتی ہے, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ بالکل, یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ لیکن دین کو جھٹلا رہے ہیں. تو دو بہت خوبصورت تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, خاص طور پہ جو اس ایریا میں مسلمان رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ رمضان کریم میں ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو تخلیق ہوئی وہ بھی رمضان کریم میں. تو اس صورت کے مصداق اور اس پروگرام کے آپ کے مصداق جس اروما کے تحت آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے, اس میں یہ ہے کہ بیت المال کا جو بیسک اروما ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے, اور ان لوگوں کی خاص طور پہ جن کو ضرورت ہے خدمت کی یا مدد کی جن کو ضرورت ہے. تو اس صورت کے حوالے سے جس کا میں نے ذکر کیا اور میڈم فرح بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت شاید نہیں ہے جتنا کہ کسی یتیم یا کسی مسکین کی امداد کے بارے میں بتایا گیا. نماز قائم شاید اس وقت ہوتی ہے جب آپ یہ کریں. لیکن سر جیسے آپ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی, بیت المال کا ہم بار بار تکرار کے ساتھ واقعات سنتے ہیں, لیکن اس وقت تو تھا کہ جنگیں ہوئیں تو چلے جو مال غنیمت آیا وہ تقسیم ہو گیا اور وہ بیت المال کے تھرو تقسیم ہوا. اب بیت المال کی فنڈ جنریشن کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کی جو تقسیم ہے وہ پھر اس کے مصارف کیا کیا ہیں جو آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ انفارچونیٹلی پاکستان بیت المال 1991 سے جو ہے نا پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, لیکن اس کی برانڈنگ اس انداز سے نہیں ہو سکی. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے جس میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نون لیگ کے سینیٹر ہیں وہ کیپٹن شاہین خالد بٹ صاحب, انہوں نے اس دفعہ یہ احکامات جاری کیے ہیں پوری ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہ اس کی برانڈنگ بھی کی جائے اور بناولمنٹ فنڈز بھی جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور مخیر حضرات جو ہے وہ امداد کریں. لیکن اس وقت جو گورنمنٹ سیکٹر ہے صرف اسی سے پیسہ آتا ہے اور وہ پھر مختلف ڈومینز میں مختلف پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے. ہیلتھ کا شعبہ ہے, ایجوکیشن کا شعبہ ہے, بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں MBBS کرتے ہیں, لاء کرتے ہیں یا انجینئرنگ کرتے ہیں, فارمیسی کرتے ہیں, سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فلی فنڈ کرتا ہے پاکستان بیت المال. 15 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ایک مریض جو ہے اس کی جو کفالت ہے, اس کی جو علاج معالجہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان بیت المال جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اسی طرح سے پاکستان سویٹ ہومز جو ہیں وہ پاکستان بیت المال کے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جس میں ہمارے پاس 46 سویٹ ہومز ہیں اور 5000 بچہ تقریباً ان میں پڑھتا ہے, اور ان کی جو کفالت ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان بیت المال جو ہے. یہ زمرد خان صاحب نے شروع کیا تھا جب وہ MD بیت المال تھے یا اس کے بعد؟ زمرد خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے پاکستان سویٹ ہومز کا وہ زمرد خان صاحب جو ہیں جب MD بیت المال. لیکن یہ بیت المال کا پروجیکٹ ہے یا یہ مطلب الگ سے پرائیویٹلی آن؟ جی اس میں تھوڑی سی جو کلیئرٹی ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو زمرد خان صاحب کیونکہ اس پروجیکٹ کے روح رواں ہیں اور انہوں نے جب وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, یہ اپریسیشن ان کو جاتی ہے. ہر MD کے دور میں کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا. مثال کے طور پہ کاکلیئر امپلانٹ سرجری جو ہے وہ بچے جو گونگے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی کیونکہ وہ سن نہیں سکتے تو پھر وہ بول بھی نہیں سکتے, تو ان کے لیے ہمارا پاکستان بیت المال کا ایک پروجیکٹ ہے کاکلیئر امپلانٹ کا. وہ تقریباً 22.5 لاکھ روپے پوری کی پوری جو سرجری کے پیسے ہیں اور ڈیوائس جو کہ $8,000 کی آتی ہے وہ پاکستان بیت المال جو ہے پچھلے 2 سال میں کوئی 3 ارب روپے جو ہیں وہ لگا کے 2000 بچوں کی
جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پاکستان بیت المال ابھی جیسے رومینہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں بیچ میں، اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ کچھ بیواؤں کی بھی کفالت کی جاتی ہے، جہیز بھی دیا جاتا ہے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیں اگر آپ کی جی اجازت جی ہو. میں تھوڑا سا اس لیے بیت المال کے لیے کنسرن ہوں بیکاز اٹس ون آف مائی یو کین سے کہ آئی ول ناٹ سے پیشن، لیکن یہ وہ کیونکہ 2013 میں جب فرسٹ ٹائم میں ممبر آف پارلیمنٹ بنی تو میں نے والنٹیئرلی کافی جو ہے وہ کام کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس کے پاس آپ کے پورے ملک کا ماشاءاللہ پراپر ڈیٹا موجود ہے، گلی محلے کے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. اس میں جہیز فنڈ بھی ہے، بچوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کا جو ایک پروجیکٹ جی بالکل اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا گیا. اور اس کے اندر اتنا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جتنا اللہ کرے کہ اتنے وسائل ہوں اور لوگ اس میں آ سکیں، کیونکہ دس از سم تھنگ جو کہ پراپرلی ڈائریکٹ جو ایک ضرورت مند انسان ہے اس تک پہنچتا ہے. میں نے چونکہ آنری اس پہ کافی کام کیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کی ریچ جو ہے پراپر گھر گھر تک موجود ہے. لائک ایسا نہیں ہے کہ رینڈم کسی تک اگر آپ نے مدد پہنچانی ہو تو ہو جائے، اس کی پراپر انکوائری اور چیک اپ، اس کا پراپر چیک میکانزم ہے جس میں ان لوگوں کے گلی محلے تک میں جو ہے لوگ آفیسر جو ہے وہ جاتے ہیں. نہ صرف پینیٹریشن ہے بلکہ دے ہیو دا پراپر تصدیق کرتے ہیں. ہاں جی. اور تھیلیسیمیا اور اس پہ جو مجھے اس پہ بھی بڑی خوشی ہے کہ اس طرح سے ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ اس میں ہوا ہے کہ آپ آئی ایم شور کسی دن اگر آپ جائیں اور دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے. اور بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان لوگوں کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو کین اڈاپٹ اے چائلڈ. آپ کسی ایک چیز کو جو ہے وہ آپ اس کو ذمہ داری لے سکتے ہیں اور آپ بے شک اس پہ خود کریں. اور پھر اس کے بعد اسکولز جو ہیں اس میں بھی ہوا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے کمپیوٹر لیبز جو ہیں ان کا بھی کیا کہ بچیاں جو ہیں ان کو کمپیوٹر لیبز جو ہیں وہ مل سکیں. سو چونکہ تھوڑا سا مجھے آئیڈیا تھا اس لیے معذرت کے ساتھ کہ میں نے بالکل صحیح کیا. ہم اس بات پہ آتے ہیں، لیکن اسد علی شگری صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور خاموشی سے سارا کچھ سنے. اب ان ساری چیزوں کا فٹنس، یہ بھی ایک فٹنس ہے کہ جب لوگ جو ہے مطلب جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، مالی طور پہ آسودہ ہوں گے تو پھر وہ فٹنس کی طرف زیادہ وہ فوکس کریں گے. بٹ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو آپ اس مہینے کے حساب سے ہمیں کیا گائیڈ کریں گے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں اپنی فٹنس ایکٹیویٹیز کو، تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو فرسٹلی کئی لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ رمضان ہے تو آپ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ زیادہ فٹیگ کر جائیں گے یا اس طرح کچھ ہے. اور اگر آپ خاص طور پہ پہلے سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یو نیڈ ٹو مینٹین یور فزیک. آپ نے کسی چیز کے اوپر اگر اتنی محنت کی ہے تو ایک مہینہ آپ چھوڑ کے کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ اور یہ ایک بہترین مہینہ ہے اگر کوئی بلکہ فٹنس کی طرف جانا چاہ رہا ہے، فیٹ لاس کرنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر مین چیز ہی پیشنس اینڈ ڈسپلن ہے. صحیح. اینڈ دیٹ از دا سیم تھنگ وچ از ان فٹنس، پیشنس اینڈ ڈسپلن. تو اگر آپ آلریڈی انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ نارملی فٹنس کے اندر ہم نے ٹرم سنی ہے، تو یہ تو فاسٹنگ ویسے ہی چل رہی ہے، اور اس کے اندر خالی پیٹ اگر آپ ورک آؤٹ کریں تو یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹارگیٹ دا فیٹ سیلز ایون مور. اچھا. یس. اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیوی لفٹنگ نہ کریں. اور یہ بھی ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہیوی لفٹنگ اور فوراً سے ہی کرنا شروع کر دیں. بالکل وہ ایگو لفٹنگ ہم کہتے ہیں نا کہ کرتے ہیں اور فارم کا دھیان نہیں کرتے. تو اب بہت آگے چلی گئی یہ بات. اب اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ باڈی بلڈنگ، اٹس فٹنس. اور جس طرح کی ہماری اب سوسائٹی میں ماحول ہے، ہم بہت کم چلتے ہیں اور کوئی بھی ایوری بڈی از سٹنگ. مسل لاس بھی ہوتا ہے. مسل لاس بھی بالکل ہوتا ہے اگر یہ ڈائٹ آپ کی، کیونکہ رمضان میں obviously چینج ڈائٹ ہوتی ہے نا. بالکل. تو اب رمضان کے اندر ایک تو سحری کے اندر پروٹین انٹیک آپ کی لازمی ہونی چاہیے. ایگز کھائیں، یوگرٹ لیں، اور آف کورس یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. تو پانی پئیں آپ، کیونکہ اب جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ٹو مچ اسٹریس آن یور باڈی اینڈ بی ڈی ہائیڈریٹڈ. افطاری کے اندر پکوڑے، سموسے ضرور کھائیں. یہ اچھا میں سمجھا آپ کہنے لگے کہ پکوڑے سموسے کبھی کبھی چلتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، ایک آدھ کھا لیں. یس فار یور سول کبھی کبھی کھانا بھی چاہیے، لیکن اس کو اوائڈ کریں اور زیادہ کوشش یہی کریں کہ پروٹین انٹیک اپنی بڑھا کے رکھیں، کیونکہ آپ کا مسل لاس جو ہے اس کو یہی چیز سٹاپ کرے گی. ریزسٹنس ٹریننگ اینڈ
प्रोटीन। असद, आपने जो बात की ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एक और चीज़ के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं कि हड्डियां भुरभुरी और कमज़ोर हो रही हैं। जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं हमारा एक और फिनोमिनन होता है विच इज़ वी आर लूजिंग मसल्स एज वेल, जी, और उस तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। हालांकि असल जो हमें मसले होते हैं वो हड्डियों के कमज़ोर होने के साथ साथ मसल लॉस से भी होते हैं। बिल्कुल मसल जो है वो मसले बन जाते हैं। सो अब ये जो एज ग्रुप है कि जिसका मसला जो है बॉडी बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक हेल्थ है, उसको मेंटेन करना है, उनके हिसाब से आप क्या गाइड करेंगे? डू दे नीड टू गो टू जिम एज फ्रीक्वेंटली जितना कि आप लोग कहते हैं कि रोजाना एक चक्कर जिम का जो है वो लाजमी है 1 घंटे का? मिनिमम आई वुड सजेस्ट 3 days a week you should go to the gym and do resistance training। वही मैंने जैसा बताया ना पहले की जो ये बातें थी स्टीरियोटाइप के जिम जाके सिर्फ वजन उठाना टू बी अ बॉडी बिल्डर, वो अब बात खत्म हो गई है। आप जैसे जैसे आपकी एज आगे जाती है तो आपकी बहुत ज़्यादा डीजनरेशन होती है ऑफ योर मसल्स एंड योर बोन डेंसिटी। और ये फिर कई लोग समझते हैं कि दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट या जिम जाना वो करता है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो सिर्फ जी अपने बारे में सोचता है। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर आप फिट होंगे तो आप किसी और के ऊपर भी लायबिलिटी नहीं बनेंगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इवन व्हेन यू गेट ओल्ड यू विल नॉट बी अ लायबिलिटी टू अदर पीपल बट एन एसेट टू अदर पीपल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक सेल्फिश चीज़ है, दिस इज मोर लाइक अ सेल्फलेस थिंग। अगर आप भी किसी मुसीबत में फंसे हुए होंगे तो यू वुड लाइक समवन यू कैन डिपेंड ऑन जो कि फिट होगा, हेल्दी होगा। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग for older people is even more important। बिल्कुल सही। मसल स्ट्रेंथ जो है बेसिकली एज यू एज आई थिंक दैट इज एन एसेंशियल थिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। yes। और आपने जिस तरह सही कहा कि एक जो मिसकंसेप्शन है कि हर बंदा जो जिम जाता है वो यही समझते हैं कि जी ये बॉडी बिल्डर बनने जा रहा है। तो बहुत से लोग टोनिंग के लिए या मसल स्ट्रेंथ के लिए भी जाते हैं या हेल्थ के लिए जाते हैं। और माजूरी से, जैसे उन्होंने कहा, हम सबकी दुआएं होती हैं अल्लाह ताला माजूरी से बचाना, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट खुद भी कर ले पहले और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। रुमीना साहिबा की तरफ मैं आऊँगी वापस। रुमीना जी, पाकिस्तान दुनिया के शायद 7वें टॉप ममालिक जो कि सबसे ज़्यादा बदतरीन तौर पे मुतासिर हो रहे हैं माहौलियाती तब्दीली से। मौसमियाती तब्दीली, ये जो आफात है, इनका सिलसिला रुकता ही नहीं है। कभी खुश्क साली आ जाती है, कभी बारिश हो तो हैवी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी ओले जो है बड़े बड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी जो है सैलाब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम दूसरों की तरफ, जैसे आपने खुद कहा, देखकर तो नहीं बैठ रह सकते। अब जैसे हम आज ये महीना है डोनेशंस की बात हो रही है, तो हम क्यों नहीं इसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते? क्या इसको नहीं हमने डोनेशंस के लिए अभी तक ओपन किया कि लेट्स ट्राई टू डू समथिंग हियर? बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे एक दीवार बनाने की, पुश्ता मजबूत करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हिस्सा डाल के उसको मजबूत कर दें, गाँव के गाँव तबाह होने से बच जाएँ। फरब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है और मुझे खुशी है आपके साथ ये बात शेयर करते हुए कि 29th कॉप जो थी और आज भी जब भी बात होती है तो मैंने हमेशा एक बात की है कि वी नीड टू कम अप विद रीजनल सॉल्यूशंस। हम तमाम तर मतलब जैसे हर किसी बीमारी के लिए आप पैनाडोल की गोली नहीं दे सकते। अभी मुझे पैनाडोल वालों ने नहीं कहा था कि बोलना, मैं वैसे बोलती है लाइक यू नो, आप एक ही टैबलेट हर किसी को नहीं दे सकते। यू कैन नॉट मिक्स एप्पल्स विद ऑरेंजेस। हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन है, लेकिन चूंकि जो रीजन है उसके अंदर तमाम तर क्राइसिस एक जैसे हैं और जब तक रीजन एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान ने जिस भी जगह पर हम देखें, वज़ीर आज़म जो हैं जब भी वो किसी इंटरनेशनल फोरम्स पे गए हैं, जहाँ कहीं पे भी बात हुई है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, कॉप का फोरम हो, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस हो, बात हो, वहाँ पर हमेशा क्लाइमेट चेंज की बात की और अपने लिए नहीं सबके लिए बात की है। और जहाँ तक आपने बात की है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि नाउ वी हैव टू थिंक कलेक्टिवली, क्योंकि रीजनल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम पाकिस्तान में या हमारे इसमें एशिया रीजन में फ्लड्स चल रहे होते हैं, उस टाइम अफ्रीका के रीजन में जो है वो ड्राउट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, सो यू नो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है और ये तभी होगा कि अगर हम ये देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज जो सी हैं वो उठ के हमारे लिए कुछ करेंगी, तो दिस इज़ टोटली मैं समझती हूँ माजरत के साथ कि ये एक ऐसा ट्रैश और क्रैप है जो कभी भी नहीं होता। आप देखिए लॉस एंड डैमेज फंड बना, लॉस एंड डैमेज फंड में कितना डेवलप्ड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। सो हमें, और यही बात जो है मैंने हमेशा की है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एनी, हम वी आर नॉट बैगिंग, वी आर आस्किंग आवर राइट। आप हमें एड मत दें, आप हमारे साथ ट्रेड करें। और इसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है जिस पे मैंने हमेशा बात भी की है कि वी कैन डू द ट्रेड स्वैप्स।
ٹھیک ہے. کلائمیٹ سواپس میں اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ریجنل سولوشنز پہ بات بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. میں جیسے CVF کا یہاں پہ ذکر کروں, کلائمیٹ ونربل فورم ہے جس میں V20 کنٹریز, بلکہ اب تو 74 کنٹریز جو ہیں وہ بھی, اور COP29 میں اس کی جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اس کے علاوہ جیسے اور بھی بہت سارے جو ہمارے ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں جو کہ دے آر ولنگ ٹو ورک, اور جس میں کافی ساری ایگزامپلز ہیں جن میں جب ہم لوگوں نے کام کیا, ریچارج پاکستان کا پروگرام, اس طرح کے بہت سارے. لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جیسے ممالک جو ہیں ان کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں دے آر آلویز بین کورڈ بائی ارجنٹ. اب دیکھیں جیسے پیٹرول کی ایک تیل کا ایک جو بحران ہوا تو اس میں کتنا کچھ جو افیکٹ ہوا, آپ کی کتنی ساری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اب پیچھے ہٹ جائیں گی کیونکہ ارجنٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہے. اسی طرح جب فلڈز آتے ہیں, اب اس دفعہ کے جو فلڈز ہیں ہم نے دیکھا کہ ان فلڈز میں ہم نے خود اپنے لیے کام کیا, باہر سے تو کسی نے وہ نہیں کیا, بیکاز priorities are being changed because جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ جو خود گن پھیلانا ہوتا ہے وہ تو پھیلا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر سینکشنز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. سو یو نو دس از سم تھنگ وی آل نیڈ ٹو ٹاک, اینڈ جو کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے. لیکن رومینا جی جیسے پری ایمپٹیو میجرز اب تو بات بھی ہو رہی ہے ڈیزاسٹر فائنینسنگ کی میرا خیال ہے, اور اس طرح کی کہ آپ اس کی پریونشن کے اوپر زیادہ انویسٹ کریں, کام کریں. میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ پانی جو ہے وہ کن کن جگہوں سے کن کن گاؤں دیہاتوں کو متاثر کرتا ہے, کم از کم ان کو سیکیور کر لیا جائے. ان کو کیا جاتا ہے, کم از کم ان کو کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں NDA میں, میں آپ کو بتاؤں NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان کا, بلکہ اس کو گلوبلی اکنالج کیا جائے گا. بلکہ مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ جب بل گیٹس بھی پاکستان تشریف لائے تو ان کو وہاں پر جب لے کے گیا, ہی آلسو اکنالج دیٹ NDA میں اتنا بھرپور جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور ان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ آپ کو بہت پہلے جو ہے پریڈکٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے اوپر چونکہ ان چیزوں پہ عموماً بات نہیں ہوتی, تو NDA میں DDMAs اور PDMAs پروویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول کے جو اتھارٹیز ہیں ان سب کو انگیج کر کے انڈر دا لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر میں, اس میں منسٹرز جو ہیں کوئی نہ کوئی ان کو اسائن کیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ حسن اقبال صاحب اور ابھی ظاہر ہے مصدق ملک صاحب, اور ان تمام تر کی جو زیر نگرانی ان کو اکٹھا کر کے تاکہ ان جگہوں کو ایویکویٹ کیا جا سکے. لیکن اب دیکھیں جیسے جب ہم نے دیکھا ہیل اسٹارم آیا اور کتنے It seemed like a COVID. You can't predict sometimes ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو جو کہ ناگہانی. لیکن میں گلگت میں جیسے جو ہوا تھا وہ nobody was expecting کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر, تو کوئی لیکن یہ کہ پریکاشنز جو ہیں میجرمنٹس ان کو ضرور لینا چاہیے, اور وہ لیے بھی جاتے ہیں. NDA میں کہ پراپر ایپس موجود ہیں جن کے اوپر آپ کی علاقائی زبانوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے, آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے. لیکن مور اوور جو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ میرے پاس جو سب سے چھوٹی چیمپئن ہے, اور اب تو خیر وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں, وہ 4.5 سال کی تھی, اور ابھی وہ ماشاءاللہ آئی تھنک 6 years ناؤ. ہر نیم از یشفین, ہماری وہ جو ٹی وی ایکٹریس می ہے عائشہ جہاں زیب, ان کی وہ بیٹی ہے. اور اس نے ظاہر ہے ہمارا ایک ریلیشن ہے, اس نے انسٹاگرام پہ میری کہیں پہ گفتگو کو سنا, اور اس نے شی میڈ شور کہ اس کے گھر میں جو ہے پلاسٹک استعمال نہ ہو, اور گھر میں سب لوگ AC کم استعمال کریں, اور ان کے گھر والوں نے, اینڈ شی واز لائک آپ سوچیں کہ اس نے پلاسٹک کے لنچ باکس میں لنچ لے کے جانے سے انکار کیا, اور اس نے کہا اللہ جی ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ہم پلاسٹک یوز کریں گے کیونکہ فشز جو ہیں وہ ڈائی ہوں گی. سو اٹ از انڈیویجول ایز ویل ریسپانسبلٹی, اویئرنیس اینڈ ریزالو. اویئرنیس دیکھیں فاروق, ہم سب کو پتہ ہے بٹ وی ڈونٹ ٹرائی. ہم سب کو پتہ ہے کہ پلاسٹک غلط ہے. ہم ایون کہ معذرت کے ساتھ جب کھانا بھی سرو کرتے ہیں لوگوں کو افطاریوں میں, تو ہم پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آسان ہے, سو ہم اپنی آسانیاں بھی دیکھتے ہیں. سو آئی تھنک لیکن آپ کی بات صحیح ہے روین جی, میں ہمیں ریزالو کی بھی بہت شدید ضرورت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ایشو جو کہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے اور اسپیشلی پاکستان کو کر رہا ہے, اور پاکستان کا اتنا قصور بھی نہیں ہے اس کو کاربن کریڈٹس. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی, ہم نے نا اس چیز کو بہت زیادہ کر لیا پریکٹیکلی, ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن اب ہم اس سے کیئرلیس بیہیویئر نہیں اپنانا چاہیے. ہمارا قصور ویسے اتنا نہیں ہے کہ ہمارے جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ کاغذوں پہ دیکھیں کتنا ہے, اور آن گراؤنڈ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کتنے درخت وہاں پہ موجود ہیں. ہم نے بہت ساری تباہی دیکھیں نا, ایک چیز فرا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم درخت لگانے جا رہے ہیں,
لیکن میں یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے, درخت نہیں ہم لگانے جاتے, ہم پودا لگانے جاتے ہیں. اور پودا لگانا جہاں ایک صدقہ جاری ہے, وہاں پر پودا اسی طرح سے ہے جیسے آپ ایک بچہ جو ہے اس کو بڑا کرتے ہیں. پودے کو بڑھتے 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 100 سالوں تک پہنچتے ہیں. ہم نہیں ہوں گے کل کو وہ درخت ہوں گے, لیکن اگر ہم ان کا دھیان رکھیں گے تو. اور لیکن جب ہم ایک درخت کاٹتے ہیں تو ہم کتنے سالوں کی قدرت کی جو ایک منع کیا گیا ہے, صناعی ایون جنگ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے درختوں کو ڈسٹروائے نہ کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر ذیشان سے بھی بات کریں گے کہ بیت المال جو ہے اس کے کرنٹلی کیا انیشیٹوز ہیں اور ہاؤ دا مینجمنٹ از ٹیکنگ اٹ فارورڈ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ذیشان دانش سے, پاکستان بیت المال کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ابھی کرنٹلی آپ کے کون سے انیشیٹوز ہیں جن پہ آپ کام کر رہے ہیں, اینڈ ہاؤ آر دے ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ؟ جی تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے نا 3 ڈفرینٹ ڈومینز ہیں جس میں پاکستان بیت المال کام کر رہا ہے سنس اسٹیبلشڈ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ نئے پروجیکٹس بھی ایڈ ہوئے. سب سے پہلا جو ہمارا ڈومین ہے وہ ہے IFA کا, اسے بولتے ہیں انڈیویجول فنانشیل اسسٹنس. اوکے. اور اس میں انڈیویجول فنانشیل اسسٹنس میں ایک ہیلتھ آتی ہے, ایک ایجوکیشن آتی ہے جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, اسکول ایجوکیشن ہے, کالج ایجوکیشن ہے. ہیلتھ میں یہ ہے وی سپورٹ دا پیشنٹ سفرنگ فرام کینسر, تھیلیسیمیا, ڈائبٹیز, ایکسپینسو جو علاج ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو ہمارا زیادہ جو بجٹ ہے تقریباً 70% وہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے پاکستان بیت المال کا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہیلتھ کے اندر ہی کوکلیئر امپلانٹ سرجری کا نیا پروجیکٹ ایڈ ہوا تھا, اور اس میں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اس میں بہت سارے جو بچے ہیں جو کہ گونگے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان بیت المال جو فری آف کاسٹ جو ہے ڈیوائس کی کاسٹ بھی دیتا ہے, سرجری کی کاسٹ بھی دیتا ہے, اور اس کے بعد پوسٹ آپریٹو سرجری میں 3 سال تک جو اسپیچ تھراپی ہوتی ہے بچوں کی وہ بھی کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہیلتھ اور اگر کسی نے استفادہ کرنا ہو بیت المال سے تو اس کے کیا طریقہ ہے؟ رجسٹر ہونا پڑتا ہے, اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ کیا کوئی جیسے زکوٰۃ کے لیے مستحقین کا آپ کیسے پھر تعین کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیت المال کا حصہ بن سکتے ہیں؟ پہلے انیشیٹو پہ بھی بتا دیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیں. میں انیشیٹو کا پہلے ذکر کر لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ حاضرین جو ہیں ان کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی مل سکے. لیکن سوال بہت اچھا ہے, یہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو اسی ڈومین میں جو کہ IFA ہے اس کے اندر ہمارا OWSP بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا میڈم, جس میں آرفن ویڈو سپورٹ پروگرام. تو آرفن ویڈو سپورٹ پروگرام میں بھی ہم منتھلی جو ہے وہ ویڈوز جن کے 1 یا 2 بچے ہیں ان کی 8,000 روپیز, یا اگر 2 بچے ہیں تو ہم 16,000 روپیز پر منتھ ان کو. اور جن کے 6-7 بچے ہیں, وہ جن کے 6-7 بچے ہیں پھر ہم ان کو 2 بچوں تک ہی دیتے ہیں. سرکمسٹانسز کے بنیاد پر ان کی ہیلپ کریں. مثال کے طور پہ ہمارے 7 ریجنز میں نا میم فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں, اور ایک فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے جس میں میں خود اور MD صاحب بیٹھتے ہیں, اور تقریباً 100 سے 150 سوالی ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا. اس میں ہمارے پاس ڈیلی میں روز دیکھتا ہوں ان کو, جس میں ڈسیبلز بھی ہیں, اور ڈسیبلز میں ہمارا جو ویٹ ٹائم ہے نا وہ 5-10 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے. اور میرٹ جیسے آپ نے سوال کیا, میرٹ صرف یہ ہے کہ وہ غریب آدمی ہونا چاہیے. اگر کسی کی انکم 70,000 روپے سے کم ہے تو سالانہ ماہانہ 70,000 روپے سے کم ہے, وہ ہمارا بیسیکلی ایلیجیبل پیشنٹ یا ایلیجیبل کینڈیڈیٹ یا ایلیجیبل بینیفیشری ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک بندے کی یا ہاؤس ہولڈ کی انکم آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک بندے کی جو کہ خاندان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر مرد ہے, ہسبینڈ ہے, فادر ہے, وہ کر رہا ہے تو اس کی دیکھتے ہیں جو مین گارڈین ہوتا ہے نا اس کو ہم لیتے ہیں. اور ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن آپ خود کرتے ہیں؟ اس کی جیسے میڈم نے بڑی آسانی پیدا کی میرے لیے, ہر ضلع میں ہمارا ایک دفتر ہے اور 165 دفاتر ہمارے پورے پاکستان میں, اور تمام صوبوں میں ہم موجود ہیں. 7 بڑے ریجنز ہیں, اور ہر ریجن میں تقریباً کوئی 250, 350, 400 امپلائیز جو ہیں وہ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری جو IFA سے میں بات کر رہا تھا, 3 یہ پروجیکٹس ہیں ہمارے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو پروجیکٹس ہیں وہ آتا ہے ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں ہمارے. 165 ویمن امپاورمنٹ سینٹر ہیں پورے پاکستان میں. 170 ضلع ہیں, لیکن ہم 165 ہمارے ویمن امپاورمنٹ سینٹر ہر ضلع میں موجود ہیں. پھر 160 سے زیادہ ہمارے جو ہیں اسکولز فار دا ریہیبلیٹیشن آف دا چائلڈ لیبر ہیں. اس میں بھی تقریباً ہمارے پاس 19,500 بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے. تو 20,000 ویمن امپاورمنٹ سینٹر میں بچیاں ہیں, اور 19,500 جو ہے وہ اسکولز فار دا ریہیبلیٹیشن آف دا چائلڈ لیبر, اس میں ہمارے پاس بچے مزدوروں کے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ہیں وہ سویٹ ہومز ہیں. سویٹ ہومز تقریباً 46 ہیں. زمرود خان کا جو سویٹ ہوم ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چلاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے جو جن کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے وہ 46 ہیں,
اور ہر سویٹ ہوم میں 100-120 بچے ہوتے ہیں. اچھا. آرفنیجز جو ہیں اور یہ اسی ماڈل پہ ہیں جس طرح یہ سیم اسی ماڈل پہ ہیں, کوئی تھوڑا بہت بھی اس میں ڈفرینس نہیں. اس میں بچوں کی رہائش ہوتی ہے, علاقے کا جو سب سے بہترین اسکول ہوتا ہے اس میں بیت المال ان کی فیس دیتا ہے, ٹرانسپورٹیشن دیتا ہے, جوتے, کپڑے, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رہائش, اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کا کھانا بھی دیتا ہے. دیکھیے باقی جو ایسی ویلفیئر کام کرنے والے ادارے ہیں وہ لوگ ڈونیشنز کال کرتے ہیں, تو دارالامان نے کبھی نہیں ڈونیشنز کے لیے کہا قوم کو یا مخیر لوگوں کو؟ جی دیکھیں, جو دارالامان تو بیسکلی ایک سیپریٹ سروس ڈومین ہے. پاکستان بیت المال از اے سیپریٹ اینٹی. پاکستان بیت المال کے اندر اسی طرح جیسے ہماری پناہ گاہیں ہیں پورے پاکستان کے اندر 17 پناہ گاہیں ہیں. اس وقت پاکستان بیت المال جو ہے رمضان ڈرائیو ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے, اس میں 22 لاکھ لوگوں کو ہم نے افطاری کرائی تھی. اس سال جو ہے وہ ہم روز 22 ہزار افطاریاں جو ہیں وہ ڈیلی کرا رہے ہیں. تو جو ہمارے لنگر خانے ہیں یا شیلٹر ہومز ہیں اس کے اندر بھی تقریباً صبح کی سحری بھی ہو رہی ہے اور شام کی جو افطاری جو ہے اس کا بندوبست جو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے گاڑیاں ہیں, وہیکلز ہیں, کوئی تقریباً 30+ گاڑیاں ہیں. 1000 جو ہے پر وہیکل ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہے پاکستان بیت المال جو ہے ڈونر ایجنسیز کے ساتھ, جیسے سیلانی والے ہیں, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں, اللہ والے ٹرسٹ ہیں, المصطفیٰ فاؤنڈیشن ہے, ہر وہ ادارہ جو اپنی ڈونیشن دینا چاہتا ہے ہم پھر ان سے جو ہے وہ کھانے کی مد میں ڈونیشن لے لیتے ہیں. گاڑی بھی ہماری ہوتی ہے, ڈرائیور بھی ہمارا ہوتا ہے, اور جو گیس ہے وہ بھی ہماری ہوتی ہے. اور مستحقین تک پہنچ جاتا ہے. رومینہ آپ ہم سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت اور ایمان میں ترقی جو ہے وہ عطا فرمائے. لیکن یہ جو ایک فیلنگ ہے, اب جب آپ عمرے کے لیے گئی ہیں, آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے, آپ نے مسجد نبی میں حاضری دی ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, مجھے ہمیشہ سے رومینہ کے ساتھ جو ہے اس بات کو جاننا بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو بورن مسلمز ہیں ہم نہیں اس کو اس طرح ویلیو کر سکتے, لیکن میں سمجھتی ہوں آپ لوگ ہیں وہ جو کہ ایمان میں سبقت لے گئے ہیں. یہ جو سفر, یہ جرنی جو ہے بالکل اس حوالے سے رومینہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک عمرے کا یا اس کا تعلق ہے, یہ مطلب ابھی جیسے میں گئی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت رش تھا, بہت زیادہ رش تھا. ایک تو ظاہر ہے اللہ کا بلاوا بھی ہوتا ہے بے شک, اور آپ اس کے گھر کے مہمان بھی ہوتے ہو. اور مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کون زیادہ اچھا کون زیادہ برا. اکثر لوگ کہتے ہو آپ بہت آگے, ایسی کوئی بات نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ رب کا کرم ہوتا ہے, وہ جسے چاہے اسے نواز دے, جسے چاہے وہ بخشنے پہ آئے. جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے رہ گئے, لیکن کریڈٹ کوئی اور, جس کو جزا ملنی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب جانتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے عمرے کے ایکسپیرینس کی, تو میں نے جب بھی کہا کہ مجھے آنا ہے تو مجھے بلا لیا گیا. جب پہلی دفعہ میں اعتکاف پہ بیٹھی تھی 2020 میں, تو میں لائیو دیکھ رہی تھی, کیونکہ مجھے عربی تو اس طرح پڑھنی نہیں آتی تھی, تو میں لائیو دیکھ رہی تھی حرم, اور جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا. اور پھر اس کے بعد میں کہا اللہ میاں یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو تیرے گھر آئے ہیں, کیونکہ یہ آ سکتے ہیں, میں تو نہیں آ سکتی, کیونکہ نہ میرے پاس محرم ہے نہ بیٹا ہے. وہ دنیا کہنے کو تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے, سلام ہے ان لوگوں کو بھی. اور آپ نے بھی معاف کرنے کی بات کی تھی, میں نے تو ویسے ہی معاف کر دیا کہ خوش رہیں, اور اچھا ہے جتنا زیادہ بولتے رہیں گے میرے لیے اتنا اچھا ہوگا, مجھے تو اور ثواب ملتا جائے گا. بٹ اینی ویز وہاں پر میں نے جب یہ بات کہی, اور میں بڑا افسردہ بھی ہوئی کہ نہ میرے پاس بیٹا جو مجھے لے کے جائے, نہ بھائی, نہ محرم, تو میں تو نہیں جا سکتی. آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹ 4 ماہ بعد, 3 یا 4 ماہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عمرے پہ عورتوں کے لیے محرم کے بغیر جانے کی شرط ختم ہو گئی. سو الحمدللہ آئی وینٹ. تب بھی جب میں گئی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ وہاں پر ایمبیسی کو ادھر ادھر سب کو بتائیں, پروٹوکول ہوتا ہے. تو میں کہ اللہ کے گھر کہتے ہیں جو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو میری جو بھی اوقات ہوگی, جس طرح ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی مہمان آتا ہے, اگر وہ خاص ہوتے ہیں تو ہم بہت VIP ارینجمنٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی عام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو چائے پانی پہ رکھا دیں گے, اٹس اوکے. لیکن اس گھر میں تو آپ عام سے عام بھی ہوں, اللہ تعالیٰ ایسا تو وہ کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں فرا, میرے پاس خدا گواہ ہے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میرے رب نے ہمیشہ مجھے I felt so special and blessed. اور اس دفعہ بھی جب میں گئی تو میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایسے ہی میں بری امام گئی, اور وہاں پر میں کچھ اداس تھی. میں کہا اللہ میاں اپنے گھر بلا لیں, اپنے پاس بلا لیں, اور کوئی کام دے دیں. It was just on
انسان کبھی بھی کچھ ایسے ہی کہتا ہے. آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا ود ان 1.5 week مجھے پتا چلا کہ مجھے جانا ہے. میں آپ کے ساتھ اسی سے ملتا جلتا اپنا بھی ایک واقعہ شیئر کرنا اور چاہوں اس کے بعد وہاں پر کہتے اتنا رش, اور میں پھر پریشان ہوئی. میں کہا اللہ, میں وہ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا اور اس پہ دیکھ رہی تھی. میں کہا اللہ میاں مجھے نیچے والے فلور پہ ہی طواف کرنا ہے, میں نے ادھر ہی کرنا ہے. اور میں نے مجھے تو دھکوں سے ڈر بھی لگتا ہے, رش بھی اتنا ہے, تو اللہ تیرے فرشتے میری مدد کرتے ہیں فرا, اور خدا جانتا ہے I have the proofs. میں آپ کو دکھاؤں کہ ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اتنے ہیں ہی نہیں, اور سب ہنستے تھے. مجھے 1-2 لوگوں کا فون بھی, بلکہ انفیکٹ جب فاروق نے اس پروگرام کے لیے کہا تو میں نے ان کو آئی تھنک پکچر بھی بھیجی کہ we were just near by, سامنے خانہ کعبہ. سو اللہ where there is a will there is a way. اور جہاں تک تعلق ہے آپ وہاں پر بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ کی ساری دولت, سب کچھ, شان و شوکت وہاں پر سب سفید کپڑوں میں ہیں, عورتیں بھی ایک احرام میں ہیں, کون جانتا ہے کون کون ہے کون نہیں ہے. سو اگر یہ حقیقت وہاں اللہ کے گھر سے ہم سیکھ کے ویسے بھی سیکھ لیں تو میرے خیال میں زندگی آسان ہوتی ہے. لیکن جو میں آپ کو کہتی ہوں نا ایمان میں بڑھ جانے والے لوگ, اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے نا کہ جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو کہتے تھے نہیں ہمارے آباء و اجداد کا جو مذہب ہے نا یا ان کا جو, ہم اس کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں. تو the people I think who embrace Islam are the true Muslims. The people who are born Muslim, ان کو تو ایک ورثے میں ایک چیز ملی, وہ اس کو ویلیو نہیں کرتے, اس کو انڈرسٹینڈ اس طرح نہیں کر پاتے. بالکل. آپ دیکھیں میں تو اس پہ کسی پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی, میں تو اپنی ذات کی بات کر سکتی ہوں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو لوگ دھیان سے, سمجھ سے صرف سادہ قرآن پاک کے ترجمے کو ہی پڑھ لیں تو ان کو اگر سمجھ آ جائے تو اس میں تو بار بار کہا گیا اور تمہارے لیے چیزوں کو آسان کر دیا گیا. اور بعض آپ دیکھیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس میں کتنی چیزیں معاف کر دینا, پیشنس, لیکن ہم وہ نہیں کرتے. سمپل ٹریٹس ہیں جو اگر ہم اپنا لیں تو زندگی کامیاب گزر سکتی ہے. اچھا جناب, ہمارے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا. آج دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے اور کل سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا, بلکہ آج رات سے, اور تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور اعتکاف میں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بیٹھیں گے. اس وقت سفیان ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندے موجود ہیں لاہور سے, اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہاں پہ کیا ارینجمنٹس ہیں. آئی تھنک بادشاہی ماسک میں اس وقت. سفیان ذرا بتائیے کہ کیا آج سے تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو کیا انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پہ اعتکاف کے حوالے سے؟ سفیان آپ سن پا رہے ہیں؟ میں اس وقت لاہور کی بادشاہی مسجد میں موجود ہوں, اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں بہت بڑی تعداد میں ہر سال بادشاہی مسجد میں فرزندان اسلام آتے ہیں اور 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں, اور اس دوران جو ہے سحر اور افطار کے بھی بندوبست کیا جاتا ہے بادشاہی مسجد انتظامیہ کی جانب سے. ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے چند لوگوں سے گفتگو کی جو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بادشاہی مسجد آئے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہر سال جو ہے وہ بادشاہی مسجد آتے ہیں افطار کے لیے, اعتکاف کے لیے, اور یہاں بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو میرے ساتھ ہی یہ خیمے لگائے گئے ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو فرزندان اسلام ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں بہت بڑی تعداد میں, مرد بھی آتے ہیں لاہور شہر سے بھی اور لاہور شہر کے باہر سے بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرزندان اسلام ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں. یہاں پر سحر و افطار کیا جاتا ہے اور ساری رات جو ہے وہ ذکر اذکار کیا جاتا ہے, اور یقیناً یہ ایک بڑی تاریخی مسجد ہے, اور یہاں پر جو اعتکاف کا ماحول ہے وہ بھی بہت شاندار ہے, اور نہایت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پر نور محفلوں کا انعقاد یہاں پر کیا جاتا ہے, تراویحوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, جس کے بعد جو ہے اب عصر سے مغرب کے دوران جو ہے بہت بڑی تعداد میں شہری بھی لاہور سے جن کا تعلق ہے اور لاہور کے قریب شہروں سے بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو اعتکاف کے لیے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد مغرب کے بعد جو ہے وہ وقت مکمل ہو جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. 10 دن کے لیے لوگ یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں, اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز بھی بہت بڑی تعداد میں آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
ان کو یہاں تک چھوڑنے کے لیے. یقیناً 10 دن کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ان کو جب آخری روزہ ہوگا تو اعتکاف سے یہاں سے اٹھنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کو یہاں سے اعتکاف سے اٹھاتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں 10 دن اعتکاف کرنے کا. اور خصوصی طور پر جو اذکار اور ذکر کی محفلیں یہاں پر کروائی جاتی ہیں یقیناً وہ بھی جو ہے بڑی نورانی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. سفیان تھے جی آپ لاہور ہمیں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ہر مسجد کے ارد گرد کے علاقوں سے بھی ہر مسجد میں ہر جگہ پہ جہاں پہ مسجد ہے وہاں پر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. محلہ ہے ہاں وہ تو کرنا پڑتا ہے ان کو. لوگ جو ہے پہلے سے جگہ بک کراتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے معتکف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے کہ شب قدر کا حصول جو ہے ہمیں وہ گھڑی نصیب ہو, جو وہ رات نصیب ہو جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے جس میں عبادت کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ نہیں بھی اعتکاف کر رہے, اگر اپنے گھروں کے اندر بھی خواتین نہیں کر سکتی, مردوں کو تو یہ سہولت ہے آرام سے مسجد میں جا کے معتکف ہو جاتے ہیں. خواتین نے تو بیچاریوں نے سحری بھی بنانی, تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے اعتکاف کرتی ہیں. جیسے اگر آپ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بھی نیت کر کے کر لیں تو بہت سارے علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر اسی معاملے کو ہم لے کر آگے چلیں تو آپ سے آپ کی طرف آئیں شگری صاحب, حالانکہ آپ کا اعتکاف اور ان معاملات سے نہیں فٹنس اور صحت کے ساتھ جو ہے ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. I'm sure ہر ایک انسان جو ہے وہ نیک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ نیک ہے, اس کو ایک احسن فطرت پہ پیدا کیا گیا انسان کو. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ غلطیاں کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں جب ہم جم جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل پاتے, جو ہمیں ہم جا بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں سب کچھ, لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا جی, ہمارا تو وزن ہی کم بھی نہیں ہوا, نہ ہمیں کوئی مسل بلٹ اپ ہوا ہے. اچھا اسی حوالے سے اسد بھائی, اسی کے جس فرح نے پوچھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ آن لائن, اب تو بہت سی ایپس بھی ہیں, اس کے علاوہ مطلب ڈفرینٹ اپلیکیشن ہیں جن سے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں. جی جی. تو کئی لوگ جذبات میں آ کے ویڈیو دیکھ کے شروع کرتے ہیں اور ان کا پوسچر صحیح نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا بتائیے. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے جو بات کی ہے کہ ریزلٹس نہیں آ رہے, انہوں نے خود سٹارٹ کر دیا اور ریزلٹس نہیں آ رہے, پھر وہ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیز ہے جو فٹنس ہے وچ نیڈس پیشنس. ہمارے نارملی اس طرح کی موٹیویشن آتی ہے, ہم کہتے ہیں وی آر موٹیویٹڈ رائٹ ناؤ, تو ہم وہ کام کرتے ہیں. جیسی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کو فالو تھرو نہیں کرتے. اور ہمارا نارملی اس طرح کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جی ہم نے 2 مہینے کے اندر 10 kg کم کرنا ہے کیونکہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے, دیٹ از آل. لیکن یہ ایک لائف سٹائل ہے, یہ ایک اسی طرح ہے جس طرح آپ اٹھتے ہیں, آپ نہاتے ہیں, آپ کپڑے چینج کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو دس ایوری ڈے ٹو کیپ یور سیلف کلین اینڈ ہیلدی. ڈسپلن. تو یہ فٹنس بھی یہی چیز ہے, آپ نے روزانہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک میرا لائف سٹائل ہے اور میں نے انکارپوریٹ کرنا ہے. جو ویژول ایسپیکٹ ہے وہ آپ سائیڈ افیکٹ سمجھیں. آپ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں گے کہ نہیں میں نے 2 مہینے میں یہ چیز کرنی ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ آپ نے اپنے ہیلتھ کے لیے کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک پروگرام کے ساتھ سٹک کرنا ہے, یہ کنسسٹنسی اور ڈسپلن کے ساتھ آئے گا. یہ 20-25 دن میں نہیں ہونے والی چیز. اور لوگ شارٹ کٹس کے چکر میں ایک چیز کرتے ہیں چھوڑتے ہیں, پھر دوسری چیز کرتے ہیں چھوڑتے ہیں. وہ کیا پتہ ایک ہی پروگرام کو سٹک کرتے فار 6 months تو ان کو وہ ریزلٹس مل چکے ہوتے, بٹ بیکاز دے ور لوکنگ فار شارٹ کٹس اس 6 مہینے میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو پیشنس اور صبر جو ہے یہاں پہ بھی اتنا ہی ہے بالکل جتنا روزے میں ہم کرتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. یہ آپ لیکن آج کل ٹو مچ انفارمیشن ہے, اور جیسے ذکر ہو رہا تھا ابھی کہ ریلز وغیرہ دیکھ کر بھی لوگ کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بہت ہیوی ڈمبلز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں پانی کی بوتل اٹھا لیں اور اس کے ساتھ آپ صحیح پوسچر میں کر لیں تو اٹ ول ورک. ایز اے فٹنس ٹرینر اور فٹنس ایکسپرٹ آپ کا کیا کہنا ہے ان باتوں کے بارے میں؟ اس کے اندر جیسے فاروق بھائی نے کہا کہ دیر از سو مچ ابنڈنس آف انفارمیشن ناؤ. آپ نے بھی یہ بات کی ہے, آپ انسٹاگرام کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں, ہر دوسرا انسان جو ہے کوئی نہ کوئی سجیشن دے رہا ہے, فٹنس ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لیے ہر کوئی ایک نئی بات کر رہا ہے, وچ از ناٹ نیسسریلی ٹرو. وہ کیا پتہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو. تو اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اوتھینٹک ٹرینر چاہیے, اور وہ آپ یہی چیک کر سکتے ہیں کہ سرٹیفکیشن کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, اینڈ ریویوز.
جن لوگوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ان کے کیا فیڈ بیک ہے اور کتنے ریزلٹس دیے ہیں, اور تھوڑا سا کامن سینس آپ نے استعمال کرنا, اور بیسک فاؤنڈیشن جو ہے نا آف ہیومن انیٹمی اینڈ بیسک موومنٹس, وہ آپ کو چیز آئیڈیا ہونی چاہیے, ناٹ دیز فینسی تھنگس. ایوری بڈی از ڈوئنگ سم سارٹ آف فینسی تھنگ جس کی وجہ سے الٹا انورس افیکٹ آ رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, ان کو انجریز ہو رہی ہیں, وہ آگے نہیں وہ 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری مائنڈفل کہ آپ کا ٹرینر کوئی اچھا اوتھینٹک ہو جو آپ کو پراپر طریقے سے لے کے جائے, اور آپ کو خیالی پلاؤ نہ دکھائے اس طرح کا کہ آپ 1 مہینے میں آپ کے 6 ایپس بن جائیں گے, 6 پیکس بن جائیں گے. آپ سننا تو چاہ رہے ہیں یہ پروٹینز کے اوپر جو بچے بہت بڑے بڑے مہنگے پروٹین جارز لے کر آتے ہیں کہ چلو ہاں وے پروٹین جو ہے یہ کرنا ہے, اینڈ دین اب تو بہت ساری بات ہونا شروع ہوگی کہ وہ ہیلتھ کے لیے, صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. اسٹیرائڈس کی بہت بات ہوتی ہے, پمپ اپ کرنے کے لیے آپ جی یہ میڈیسن, یہ اسٹیرائڈ اسٹیمنا کے لیے لگا لیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے اویئرنیس ہے اب لوگوں میں؟ اویئرنیس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, لیکن جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ بھی رہی ہے استعمال کم نہیں ہو رہا, استعمال بڑھ رہا ہے. تو پھر اویئرنیس کا فائدہ کوئک ریزلٹس کے لیے, کوئک ریزلٹس کے لیے. ایوری بڈی وانٹس فیم, ایوری بڈی وانٹس ٹو لک دیٹ سرٹن وے, جس کی وجہ سے وہ ایون ود دا نیگیٹوز کہتے ہیں ہم کریں گے. اور اس میں ایک چھوٹی سی یہ بات ہے کہ دیر از اے مس کنسیپشن بٹوین سپلیمنٹس اینڈ اسٹیرائڈس. تو جس طرح آپ نے وے پروٹین کی بات کی, دس از اے سپلیمنٹ. یہ اسی طرح یہ جیسے وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وائٹامن ڈی کی کیپسول آپ دے دیتے ہیں, تو اٹ از سم تھنگ ٹو سپلیمنٹ. اگر آپ کی ایک نیچرل ڈائٹ کے اندر وہ چیز پوری نہیں ہو رہی تو اسے اگر دیکھا جائے تو وائٹامن ڈی بھی آپ دھوپ میں پھریں, دیٹ از ہاؤ یو شوڈ ایکچولی کنزیوم اٹ. نہیں ہو پا رہا تو وہ کہتے ہیں وائٹامن ڈی لے لیں. تو وے پروٹین بھی ایک سپلیمنٹ ہے, آپ نارمل ڈائٹ کے اندر پروٹین انٹیک اپنی ٹھیک رکھیں. اگر نہیں ہو رہی تو اٹس اوکے ٹو یوز اٹ. پرابلم اس کو ہوتی ہے وین دس ابنڈنس آف سم تھنگ ان یور باڈی وداؤٹ جلدی میں زیادہ کھا لیں تاکہ رزلٹ جلدی آ جائے. سو سپلیمنٹ از گڈ بٹ اسٹیرائڈز آر ڈیفینیٹلی no steroids are definitely not good. Steroids is a completely different ball game. اور سارے جو پروفیشنل باڈی بلڈرز ہیں وہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں, اسی لیے ان کی اس طرح کی وہ فزیک نظر آتی ہے, اور آپ نیچرلی وہ فزیک نہیں اچیو کر سکتے. آپ یہ ذہن سے بات نکال دیں, اور وہ فزیک اچیو کرنے کے لیے جب وہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں جو بعد میں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے. جی بالکل, آپ کے بہت سارے جیت جاتے ہیں, بالکل کمپٹیشن جیت گئے, 2-3 سال کا فیم مل گیا, لیکن اس کے بعد جو ان کے نیگیٹوز ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا رہے. صحیح, they are not telling you the consequences they are facing. صحیح. رومینا جی, آپ ایس ڈی جیز کی کنوینر بھی رہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پاکستان کے لیے, اور اوبویسلی جب ہم بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ملکی پالیسی یا اسٹریٹجی ہے وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے, سسٹینیبل ہونی چاہیے, ایڈ ہاک نہیں ہونی چاہیے کہ نی جرک ریئیکشن کیا اور کچھ. آپ نے ماشاءاللہ یہ پورے 21 گول سے کتنے تھے؟ 17 گول. بالکل. اچھا, آپ اس کی کنوینر, میرا ٹیسٹ ہاں ٹیسٹ, میں نے کہا کہ میں ٹیسٹ بھی کروں, اور بڑا کام کیا آپ نے, مجھے یاد ہے میرے زمانے میں آپ سے بات بھی ہوئی تھی. وہ ایکسپیرینس کیسا رہا, اور کون سے ایسے گولز تھے جو آپ کو لگا کہ ڈیفینیٹلی اچیویبل بھی ہیں, پریگمیٹک بھی ہیں, اور کون سے آپ کو لگے کہ صرف کاغذوں کی صحیح وہ بھرنے کے لیے؟ یہ فاروق آپ بالکل وہی والا سوال کر رہے ہیں جیسے اکثر لوگ مجھ سے تب کہا کرتے تھے کہ رومینا کوئی ایک اپنی ٹاپ پرائیورٹی بتا دیں. تو میں انہیں کہتی تھی کہ یہ ایسا سوال ہے کہ آپ ایک ماں سے پوچھ رہے ہیں جس کے 17 بچے ہیں, اور ان 17 بچوں کے آگے چھوٹے چھوٹے لائک جو پوائنٹس ان کے ہیں ان کے آگے سے اور بچے ہیں. سو یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ ہر ایس ٹی جی گول دوسرے گول سے جڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکلی بھی اگر ہر پولیٹیکل جماعت ایس ٹی جیز کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی بنا لے تو حالات بالکل فرق ہوں, کیونکہ ایوری تھنگ از ویری مچ امپورٹنٹ. اب میں اور آپ کیا کہیں گے کہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے, کیا بھوک اور افلاس جو ہے اس پہ کمی پانا ضروری نہیں, کیا بچیوں کی صحت ضروری نہیں, ایون کہ جو سمندر کی پانی کی سطح سے نیچے رہنے والے آبی حیاتیات ہیں کیا وہ ضروری نہیں ہے. سو یو نو دس از سم تھنگ لائک وچ از ویری مچ کنیکٹیو. اور پھر لاسٹ جو گول 17 ہے وچ از پارٹنرشپ, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ, کہ ہم تمام تر لوگ جو ہے وہ کوئی ایک چیز پہ نہیں جڑے رہیں, تمام تر مل کر کام کریں, پارٹنرشپس کر کے چلیں, آگے بڑھیں, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے, اگر میں یہاں پر چائنا کی مثال دینا چاہوں گی کیونکہ میں پاکستان چائنا فرینڈشپ گروپ کو کنوین بھی کرتی ہوں اور چائنا کے ساتھ کافی کام بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو میجورٹی جو جی ڈی آئی ہے جیسے ہم ایس ڈی جیز کہتے ہیں, تو چائنا جو ہے وہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کہتے ہیں ایس ڈی جیز کو, اور اس کے اندر انہوں نے 8 پلر جو ہے وہ اس کا ایک وے جو ہے اس کو بنایا کام کرنے کا, اینڈ دے ہیو اچیوڈ ویری سکسیزفلی.
اور اب وہ 8 پلر سے وہ 4 پلرز پہ آ گئے ہیں. سو وائی کانٹ وی آل کین ڈو دیٹ, جبکہ ہم سگنیٹری ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں بھی پاکستان سگنیٹری ہے. اور اس پہ یہ ہے کہ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے چیلنجز بہت فرق ہیں. ہمارے چیلنجز یہ ہیں کہ وی آر اسٹل ان وی آر ڈیولپنگ کنٹری, اور ہم ہر وقت یہاں تو اب آپ دیکھیں اس ٹائم بھی اسٹیٹ آف وار ہے. اس کے علاوہ جب فلڈز آتے ہیں تو یا جب نیچرل کلیمٹیز, جس کو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نیچرل کلیمٹیز کہا جاتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ کال اٹ نیچرل کلیمٹیز, میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیز آر مین میڈ ڈیزاسٹرز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. بالکل اب ان کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی دیکھیں جو دنیا کی صورت حال ہے اس میں جو یہ تمام تر ملک جو تکلیف میں ہیں, ونریبل ہیں, وہ اور ونریبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جو آب و ہوا میں, کیونکہ کلائمیٹ چینج ہیز نو بارڈر, سیم گوز ود ایس ٹی جیز, وی ڈونٹ ہیو بارڈر, لیکن وہ تو پھر ایک ملک کی بات آ جاتی ہے. لیکن کلائمیٹ چینج بھی تو ایک کمپوننٹ ہے ایس ٹی جیز کا, ٹھیک ہے. سو یہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں پھر وہی بات کروں گی کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. انڈیویجول سے بڑھ کر جب ہم نیشنلی یہ نہیں ہوتا, ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے, گلی محلے میں رہتے ہوئے بھی میکنزمز جو ہیں ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. جیسے بیت المال کی اگر میں بات کروں, آپ کہیں گے پھر بیت المال کی, بیکاز آئی بلیو اے لاٹ ان دا بیت المال, اور جس پیشن کے ساتھ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کے والد محترم جو ہیں, انہوں نے اس ٹائم اس کو انیشیٹو کیا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو, جب ہمارے جو لیڈر بھی ہیں آف کورس, تو وہ چیز نظر آتی ہے. اسی طرح اگر ہم ایس ڈی چیز کو بھی دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی ایک انڈیویجول کیپیسٹی نہیں, مل کر اس میں جیسے مثالتی کمیٹیوں کا ایک تھا, بلدیاتی نظام ہے, وہ بھی ایس ڈی جیز کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ. لوکل باڈیز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہر ایک آپ اوپر سے جتنا مرضی وہ کہتے ہیں نا میک اپ کر کے کسی چیز کو آپ میک اوور کر دیں, لیکن اگر نیچے اس کی بیس جو ہے وہ کھوکھلی ہے, سو دیٹ کانٹ ورک آؤٹ. So for that it is very much important. چلے رومینا جی, یہ تو ہوگی آپ کی سارے کام کی باتیں. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, that is what, کیا موٹیویشن تھی سیاست میں آنے کی, اور جو تھی وہ پوری ہوئی ہے, اور کیا ٹارگیٹس ہیں آگے آنے والے وقت کے لیے؟ آپ کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو ان کمنگ سے 10 ایئرس سیاست میں؟ اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو اور صحت دے, لیکن سیاسی کریئر میں کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں فرا, جو موٹیویشن ہے آنے کی, آئی ایم ریئلی تھینکفل فار دا لیڈرشپ. مجھے سیاست میں مریم نواز صاحبہ لے کر آئی تھیں, اور اس ٹائم آئی ہیو اسٹارٹڈ مائی پولیٹیکل جرنی ان 2006 رائٹ 2005. اس ٹائم میری جو لوکل لیڈرشپ تھی, شازیہ فرید صاحبہ, وہ تب ایم پی اے تھیں, انہوں نے بھی مجھے کہا. پھر اس کے بعد ایک سروے تب مریم نواز صاحبہ نے شروع سے ہی جو بڑا ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ کام ہوا. اس کے بعد ایک سروے ہوا کہ کون سے شہر میں کون لوگ ایکٹیو ہیں, فیمس ہیں. تو میرا اس ٹائم جو کام تھا وہ آئی ہیو نتھنگ ود آئی ڈونٹ ہیو ایون پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, نہ میرے آباء و اجداد میں سے کوئی پولیٹیکل ہے, میرے بچوں میں سے ایون کوئی پالیٹکس میں نہیں ہے. بٹ یہ میں ضرور کہوں گی کہ میری بیٹیوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, میری دونوں بیٹیوں نے مجھے بہت ہر زندگی, بلکہ بڑی بیٹی جو ان سی ہے اس نے تو بہت خیر سپورٹ کیا. تو مجھے جب وہ لے کر آئیں, اور 2007-8 میں جنرل سیکرٹری بنایا گیا مجھے, اس ٹائم آئی واز کرسچن, اور مجھے کہا گیا پریزیڈنٹشپ فار دا منارٹیز, جو کہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ میں شروع سے کہتی ہوں کہ ایون کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنی اسپیچز میں بھی کہا کہ جب خون کا رنگ ایک ہے تو پھر ہم سب ایک ہیں. اور پھر اس کے بعد خیر میں جنرل سیکرٹری بنی یوتھ فورم کی, اور اس کے بعد دین جرنی واز آن. 2013 میں جو ہے مجھے پارٹی کی طرف سے کہا گیا اپلائی کرنے کے لیے, اینڈ فرام دیٹ ٹائم ٹل ناؤ آئی ایم ہیئر. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میں عموماً یہ بات نہیں کرتی, لیکن ابھی جب 2000 یہ ابھی جو ریسنٹ ہمارے جب الیکشنز ہوئے تو تب سب کا انٹرویو ہو رہا تھا, تو میں بڑی پریشان تھی, خدا گواہ اس بات کا, کہ جب بات ہو رہی تھی, کیونکہ آل دا لیڈرشپ واز آن دا اسٹیج, اور میں کہتی تھی اللہ میں کیا کہوں گی, میں نے کیا کیا. تو مجھے میں نے کہا اللہ میری مدد فرمانا, کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو مجھے کچھ نہیں کہنا پڑا, the leadership spoke, and for that time when اور third time consecutive member National Assembly, I think بہت, yeah, so they acknowledged Madam Maryam جو ہیں, she acknowledged Honorable Prime Minister, he acknowledged. تو میرے خیال میں میری زندگی کا بہت بڑا ایک لمحہ تھا. اور ہے آپ اس لیے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہیں اپنے جو بھی آپ کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب کلائمیٹ چینج میں تھی اس سے ایس ڈی جیز کے حوالے سے جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے, ایک چیز جو فاروق ہمیشہ میری زندگی میں رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہو, مے بی دیکھیں تاریخ میں نام تو ہمیشہ ہی رہے گا کہ 2013 سے اب تک میں ایک
रही और अभी तक बाय द वे मैं पाकिस्तान की तारीख की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ जिसने अपने सिटिंग टेन्योर में इस्लाम को कबूल किया, लेकिन मैंने इसको कभी भी अपने सियासी और माशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना मुझे ज़रूरत है। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ऐसा ज़रूर करके जाए कि कहीं ना कहीं तारीख में एक, चाहे वो एक ब्लैक डॉट की माने डॉट एक हो, वो गलत वे में नहीं कह रही कहीं लोग और वो कोई मीम बना लें, एक ऐसी चीज़ कुछ ना कुछ आप करके जाओ कि लोगों को याद रहे। सो मुझे खुशी है इस बात पे कि जब भी बात होती है तो ये ज़रूर कहते हैं कि जो भी काम दिया जाता है मेहनत अपने हिस्से की आप वो डालती लेकिन जा रही हैं। आप कोई डेजिग्नेशन, कोई फर्दर डेजिग्नेशन, कुछ ये भी एक सियासी करियर भी मैं एस्पिरेशन देखिए फरा मेरे ना हमेशा कोई एम्पावरिंग पोजीशंस भी तो होती हैं जहाँ पे आप समझते हैं हमें ज़्यादा बेहतर आपको मैं बताऊं, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप बन जाते हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया। मुझे जब फर्स्ट टर्म था मेरा तो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया फॉर द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। उसमें लैपटॉप फी रिम्बर्समेंट दिया गया और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में जो है वो मैं एक्टिव रही हूँ। आई सर्व्ड एज अ कमिश्नर ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो कि यूके का था और उसके अंदर एशिया में से मैं वाहिद औरत थी। मतलब अल्लाह ने इतना नवाजा है मुझे, इतना नवाजा है, मैंने हमेशा अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ा है और मैं आज भी वही कहूँगी। और मतलब दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप लोग जानते भी हैं बहुत अच्छे से कि मैंने हमेशा रब से कहा है कि जो मेरे लिए अच्छा और बेहतर है, सेहत, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, बरकत, ये सब मैंने हमेशा अल्लाह ताला पे अल्लाह ने दी है, तवक्कल करती हैं, यही बेहतरीन ऑप्शन है। ये जो है ना कि मखसूस मैं समझती हूँ आपको जो भी जिम्मेदारी मिलती है अल्लाह की तरफ से, अगर आप उसको ऐसे तरीके के साथ अदा कर लें तो फिर रब देख के फिर आगे काम देता है। यही ऑप्शन होना चाहिए। यही ऑप्शन बिल्कुल सही रमीना, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज़ीशान, आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताएं बैतुल माल में अभी पूरी दुनिया में, क्या पाकिस्तान में भी अब तो बहुत से इदारों में मोहतरमा शदा फातिमा बहुत काम कर रही हैं IT के हवाले से, AI बड़ा इन हो रहा है, IT जो है वो एक बड़ा अहम फ़ाल किरदार अदा कर रही है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, E-फाइल्स का, E-गवर्नेंस का सिस्टम जो है इंस्टॉल, बैतुल माल ने भी क्या अडॉप्ट किया, इस हवाले से बताएं। और जो फरा ने पहले पूछा था कि अगर किसी ने सपोर्ट लेनी है, रजिस्टर अपने आप को करना है आसान तरीके से, वो भी ज़रा प्लीज़ बता दें। बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं जो इस 70,000 से कम जिनकी सैलरी है या कमाते हैं, वो किस तरह से अपने आप को आपके साथ रजिस्टर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ सर। पाकिस्तान बैतुल माल जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है ना, उड़ान प्रोजेक्ट, उसमें विमेन एम्पावरमेंट सेंटर को जो है और कंप्यूटेशनल जो मॉडल एक्टिविटीज़ हैं इनको बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। तो जो इस वक्त की करंट मैनेजमेंट है जिसमें सेनेटर कैप्टन शाहीन खालिद भट्ट साहब हैं या मैं आया हूँ यहाँ पे, तो हमने अपना गोल ये सेट किया है कि हमने पाकिस्तान बैतुल माल के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनकी सर्विसेज में स्पीड अप करना है उनको, फिर दूसरा उनमें इस्तेलाहात पैदा करनी है, तीसरा ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टाफ की, चौथा ये है कि उसे डिजिटाइज करना है। तो हमारे आने से पहले जो सिस्टम था ना वो सेमी ऑटोमेटेड या बहुत ही मैनुअल सिस्टम था। ठीक, हमने ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ना पाकिस्तान बैतुल माल में वो जीरो कर दिया, पेपरलेस। अभी हम ऑफिस शुरू करने जा रहे हैं। वेरी गुड। विमेन एम्पावरमेंट सेंटर जो है ना हमारे 165, एक तो उनकी स्ट्रेंथ जो थी ना हमने उनको 20,000 किया है, और दूसरा ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में करंट जो मैनेजमेंट है उसने विमेन एम्पावरमेंट सेंटर को नेवटेक के साथ रजिस्टर किया है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम उसे एफिलिएट करने जा रहे हैं। तो हमारी जितनी बच्चियाँ होंगी, फिर हम PBM स्टोर का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जैसे दराज है, अमेज़ॉन है, 3.5 लाख बच्चियाँ ग्रेजुएट हो चुकी हैं। लेकिन हमारी जो बेसिक हमारा पैशन है वो ये है कि वो बच्चियाँ जो यहाँ से सीख के चली भी जाती हैं, वो एम्ब्रॉयडरी सीखती हैं, वो कुकिंग सीखती हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज सीखती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखती हैं। पहले उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, अब उनको मिलता है। अच्छा। पहले ये था कि नेवटेक के साथ वो रजिस्टर नहीं था, अब वो नेवटेक के साथ रजिस्टर्ड है। पहले न्यूटेक के साथ उनकी एफिलिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी, अब हम कर चुके हैं। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, उसका सर ये आंसर है कि हम अपनी बच्चियों को बाकी तमाम जो कोर्सेज हैं जहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमने तकरीबन कोई 120 विमेन एम्पावरमेंट सेंटर में IT की लैब्स बन चुकी हैं।
اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو کورسز ہیں جس میں ویب ڈیزائننگ بھی شامل ہے, گرافک ڈیزائننگ بھی شامل ہے, وہ یہ بچیاں کریں گی, اور بچیاں جب گریجویٹ ہو جائیں گی تو ہم ان کو ایک دکان بھی بنا کے دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں یا ان کی شادی ہو جاتی ہے کہیں اپنا گھر بساتی ہیں تو وہ اپنی جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے ویمن امپاورمنٹ سینٹر سے وہ اپنی وہ تمام پروڈکٹس بنا کے. میں آپ سے یہی سوال ایکچولی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہے کوئی مخیر اور وہ کہے کہ جتنی بچیاں پاس آؤٹ ہو رہی ہیں سیڈ منی ان کو دے دی جائے کہ وہ اپنا وہ کام جو ہے اس کا کوئی بزنس شروع کریں, جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ جیوز کمیونٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ سیڈ منی دیتے ہیں اگر اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ بزنس شروع کریں تاکہ نوجوان نسل جو ہے زیادہ سے زیادہ خود مختار ہو اپنے پیروں پہ کھڑی بجائے جابز ڈھونڈنے کے. تو کیا اس کی بھی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ somebody else can also collaborate with بیت المال, یا نہیں بیت المال نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے باہر سے ڈونیشنز کو؟ اس کی میڈم جو پہلے سے برانڈ, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس مینجمنٹ کے آنے سے پہلے پاکستان بیت المال کی برانڈنگ پاسبلٹی بہت کم تھی. اب ہم نے شروع کیا ہے, ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے آج میں بیٹھا ہوں تو مجھے یہ اپرچونیٹی ادارے نے دی کہ میں یہاں آیا. جیسے میڈم نے کہا کہ اس کو میاں شریف صاحب نے اس کو پروجیکٹ کو شروع کیا تھا 91 میں, اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اب میاں شہباز شریف صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے ہمارے ایم ڈی صاحب کو اسپیشلی یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ بجٹ جو ہے وہ بھی اپنا زیادہ ہم سے لے لیں, اور 3 ارب سے 7 سے اب 14 ارب روپے ہمارا بجٹ ہو گیا. اب بلکہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں نے ہماری تعریف کی پاکستان بیت المال کی, اور سینٹ نے ہماری تعریف کی کہ جتنا پاکستان بیت المال اچھا کام کر رہا ہے اور فلڈ میں جتنا اچھا کام کیا تو آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ بھی انہینس کریں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جو بناولنٹ فنڈ تھا ہر پروجیکٹ کا وہ موجود نہیں تھا, صرف ایک اکاؤنٹ تھا اور اس میں وہ لوگ پیسے جو ہے وہ جمع کرا دیتے تھے. اب ہماری پلاننگ یہ ہے, منصوبہ بندی ہماری یہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ سینٹر, اسکولز فار دا ریہیبلیٹیشن آف دا چائلڈ لیبر, کھانا سب کے لیے پروگرام, شیلٹر ہوم, سویٹ ہومز, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہم ان کے لیے ڈونیشنز کے لیے علیحدہ برانڈنگ کریں. اور اسی طرح سے آپ کے توسط سے, میڈیا کی سپورٹ سے, مخیر حضرات کی سپورٹ سے ہم فرینڈز آف پاکستان بیت المال کا ایک کنسورشیم بنائیں تاکہ لوگ جو ہے اس پروجیکٹ میں اگر کسی خاتون کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی آرفن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی ویڈیو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی فیملی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آسانی سے جو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ بہت اچھا کام کرے. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ جو لوگ لینا چاہیں بیت المال سے مدد تو وہ کیا کرنا چاہیں؟ www.pbm.com ویب سائٹ پہ ہر طرح کا بینیفیشری جو ہے وہ وہاں جا کے اپلائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان بیت المال کے 7 ریجنز ہیں. ملتان ساؤتھ پنجاب کا ریجن ہے, لاہور سینٹرل جو ہے وہ ہمارا پنجاب اس کا ریجن ہے, ICT ہمارے پاس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ریجن ہے. اس کے علاوہ H8 میں ہمارا آفس ہے, KPK گلگت بلتستان بلوچستان کوئٹہ کیپٹل ٹیریٹریز میں ہمارے ریجنل آفس موجود ہیں. ہر ضلع میں ایک دفتر موجود ہے, تو وہاں جا کے کیا وزٹ کریں تو وہاں وزٹ کریں گے آپ کے افسر کہ کیسے رجسٹر کرنا. بالکل, جیسے ابھی ہم نے جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے, یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ مینجمنٹ ہے اس کی جوائننگ سے پہلے 2000 اسکالرشپ دیے جاتے تھے پاکستان بیت المال میں. جب سے سینیٹر صاحب نے ایز اے MD سنبھالا ہے تو انہوں نے 8000 اسکالرشپ جو ہے وہ ایک سال میں فلی فنڈڈ ہیں یا یہ تعلیمی سے فیس کے دیے جاتے ہیں پیسے؟ فلی فنڈڈ, اور اس میں اگر کسی 20000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک کا کیپ ہے. اگر ایک سال بچے کی فیس 1.5 لاکھ روپے ہے تو پاکستان بیت المال. اب آپ سن کے بڑی آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 مہینے پہلے بلوچستان کی تمام وائس چانسلرز جو تھے یونیورسٹیز کے 11 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز, انہوں نے ہمارے آفس کو وزٹ کیا اور ہم نے ایک ہی دن میں ان کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کیے. تو اب 2026 کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 10,000 اسکالرشپ جو ہے وہ پاکستان بیت المال کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن جو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہم ان کو دیں گے. یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے زیادہ تر میئرز اب ڈائریکٹڈ ہیں کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ جاب اپنا خود جو ہے روزگار کما سکیں, بجائے اس کے کہ ان کو مہینے کے پیسے دیے جائیں کہ آپ جو ہے پیسے مانگتے رہیں ہمیشہ. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. سو بیت المال جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے مجھے لگ رہا ہے زیادہ فوکس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اسد سے شامل کر. اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ویٹ ٹریننگ کا جب ذہن آتا ہے نا, جب لفظ یوز کرتے ہیں تو اکثر میل ڈومینیٹڈ باڈی بلڈر ہیں, چیمپئن شپ ہو رہی ہے, تو اب تو ماشاءاللہ بہت سی خواتین بھی جم جاتی ہیں ریگولرلی اور وہ کرتی ہیں. آپ ان کے کیا مطلب ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس ٹرینڈ؟ ابھی ڈو یو سی این انفلکس کہ اب زیادہ اویئرنیس ہوگی اور زیادہ ٹرینڈ ہے خواتین کا بھی جم جوائن کرنے؟ ڈیفینیٹلی. اور کیا خواتین کو فرق ایکسرسائزز کرنی چاہیے؟ اچھا, ایک تو مطلب واقعی جو فیمیلز ہیں وہ آپ اس
جم کی دنیا میں ویٹ ٹریننگ وغیرہ میں بہت آ گئی ہیں ماشاءاللہ, وچ از اے گریٹ اسٹیپ. کیونکہ آئی ڈونٹ نو وائی لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بس ایک ایسی چیز ہے جو کہ مرد ہی صرف کرتے ہیں. میسکولینٹی کو ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرد ہی میسکولین ہوگا, حالانکہ میسکولینٹی جو ہے از ناٹ سینونیمس ود اے میل. فیمیل کین بی میسکولین ایز ویل. مسکولر میسکولین ایز ان کہ مطلب اگر ایک عورت جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتی ہے اور وہ اسٹینڈ اپ وومن ہے تو دیٹس اے میسکولین فیچر ایز ویل, رائٹ. یہ اس کو بلکہ بہتر ہی کرتا ہے. ٹھیک. تو اب شکر ہے کہ جم کے اندر بھی عورتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اور ایک مسکنسیپشن یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر عورتیں جو ہیں وہ ویٹ ٹریننگ کریں گی تو ان کی مردانہ فزیک ہو جائے گی, ان کے مسلس بہت بڑے ہو جائیں گے. یہ بایولوجیکلی امپاسبل ہے, کیونکہ جو فیمیل ہے شی از ایسٹروجن ڈومیننٹ جو آپ کے ہارمونز ہیں, ویئر ایز جو مرد ہے وہ ٹیسٹوسٹرون ڈومیننٹ ہے. اینڈ ٹیسٹوسٹرون از رسپانسبل فار بیئرڈ, مسٹیشز, آپ کی آواز, آپ کی مسکولر گروتھ. تو ایک عورت کے اندر اتنا ٹیسٹوسٹرون نہیں ہے جتنا مرد کے اندر ہوتا ہے, وہ اتنا مسل گرو نہیں کر سکتی. اور جو عورتیں ہیں ان کی نیچرلی مسل لاس کم ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کئی بار کہ فیمیلز کہتی ہیں کہ جب ایک بندہ کرتا ہے ویٹ ٹریننگ اور ڈائٹ تو بہت جلدی وزن کم ہو جاتا ہے, عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے. ون آف دا مین ریزن از کیونکہ ان کا مسل پرسنٹیج کم ہے. اوکے. تو اٹ از ایون مور امپورٹنٹ فار وومن ٹو ڈو ویٹ ٹریننگ اینڈ انکریز دیئر مسل میس. دیٹ ول آلسو ہیلپ دیم ان فیٹ لاس. ان کا میٹابولزم تیز ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی, اور جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ود ٹائم آپ کی مسل لاس ویسے ہی ہونا ہے, آپ کی بون ڈینسٹی بھی کم ہونی ہے. تو اٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ فار وومن ٹو ڈو ویٹ ٹریننگ اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ ویٹ ٹریننگ وچ از مگر the same kind of weight training جو کیا ان کی ایکسرسائز ڈفرنٹ ہیں؟ نہیں اچھا تھوڑا سا بالکل اس کے اندر جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی فیمیلز ڈفرینٹ کریں اور مرد ڈفرینٹ کریں, دونوں بالکل سیم ویٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں. ہاں اب یہ ایک irrelevant of their male or female کہ threshold کیا ہوا ہے ان کا. آپ یہ چھوڑ دیں کہ میل فیمیل ہے, یہ ہے کہ ان کے اپنے ذاتی اب ایمز کیا ہے. جیسے کہ آپ پتہ ایک فیمیل کہیں گی کہ I want to focus more on my lower body less on my upper body. یہ ان کا اپنا ایک پرسنل پریفرنس ہے جس کے مطابق پہ ٹریننگ پروگرامز چینج ہوں گے, لیکن جو بیسکس آپ کی ہیں they will remain same for male and female. So genderless ہے basically جو بھی yes fitness and training is genderless. تو مینا جی سیاسی دنیا میں آپ سیاسی ماحول میں اتنا وقت آپ نے گزارا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین ایوالو کر رہی ہیں, پاکستانی خواتین جو ہیں ان کے لیے ابھی مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں فرا, پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب میں انٹرنیشنلی کہیں جاتی ہوں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں پاکستان سے ہوں, کیونکہ میں ایز اے پاکستانی عورت, میں خود بہت ایک مضبوط عورت ہوں الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. اسی طرح میرے پاکستان کی عورتیں بہت ریزیلینٹ ہیں. جب ہم کلائمیٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ باہر بھی یہی کہتی ہوں کہ پاکستان کی عورت اتنی مضبوط ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ ہوتا ہے وہ پھر اٹھتی ہے اور اپنے گھر کی مٹی, وہ بہے ہوئے سیلاب کی مٹی میں سے پھر اپنے بچوں کے لیے چولہا بناتی ہے. سو پاکستان کی عورت ویسے ہی بہت مضبوط ہے. اس کے مقابلے میں ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان میں اگر آپ آج بھی جا کے دیکھیں تو دے ڈونٹ ہیو ایون, ہمارا تو پھر الحمدللہ ایک بڑا نمبر ہے پارلیمنٹس کے اندر, ہماری نیشنل پارلیمنٹ اور جو ہماری فیڈریشن ہے اس کے اندر بھی, باہر آپ کو یہ نہیں ملے گا. لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی دیر از اسٹل روم آف مور ٹو ڈو. لیکن ان سب سے بڑھ کر میں جس چیز پر کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان بہت سارے امتحانات میں سے گزرتا ہے, آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے خود کو پہچاننا, اپنی آواز کو سننا اور پھر اپنے اوپر یقین کرنا. اس کے پاس بے شک کہ اس کی مسل ریڈیوس کرنے یا مسل والی جو نام انہوں نے یوز کی وہ شاید کم ہے, لیکن اس کے پاس اللہ نے اتنا بڑا درجہ عورت کو دے دیا کہ میں سمجھتی ہوں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں عورت کو ہر طرح کا حق ادا کیا گیا. جب وہ پیدا ہی ہوتی ہے اسلام کسی مسلمان کے گھر میں تو وہ پیدا ہوتی ہے, اس کے پاس ماں باپ کا سے بھی جائیداد میں حق ہے, رائٹ آف اینی تھنگ از دیئر, رائٹ. اور پھر نکاح میں بھی اس سے پوچھا جائے, ہم وہ ان کو پریکٹس کرتے ہیں نہیں کرتے وہ مجھے نہیں اندازہ اتنا,
لیکن آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ عورت کو خود پہچانے اور ایکنالج کریں. وہ کیسے you have to have جو that لڑکیاں آپ کو سن رہی ہیں, جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, یو ماشاء اللہ از اے رول ماڈل ٹو مینی ویمن, کیونکہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے ایک روش کو اور ایک دین کو تبدیل کرنے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج جو بہت سارے لوگوں کے پاس شاید ساری زندگی اکٹھی نہیں ہو پاتی. سو ہاؤ ٹو بیکم اے اسٹرانگ مائنڈیڈ پرسن, ایک مضبوط عورت بننے کا کیا سیکھ؟ اچھا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مضبوط میں بھی نہیں تھی فرا. اب میں نے جیسے کہا نا خود کی آواز کو سننا, تو میری بیٹیوں نے میری بہت مدد کی. میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج اس موقع پہ میں یہ نہ کہوں, دے ہیلپڈ می اے لاٹ. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک وقت تھا, مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن, ویسے بھی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس, یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور سیلف. اف یو آر ڈوئنگ, اگر آپ یہ ہمارے لیے کر رہی ہیں تو ہمیں ایک مضبوط ماں چاہیے جو خود کے لیے کھڑی ہو سکے. سو الحمدللہ I've done that. بیٹیوں نے آپ کو سپورٹ دی. لیکن اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے, کیونکہ کام تو اپنے زندگی میں فیس تو خود کرنا ہے نا. بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر آج بیٹھ کے بات کر رہی ہیں تو پیچھے سے کوئی سونے کا چمچہ لے گیا ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن, بٹ ضروری میں نے جیسے کہا فرا وہ یہ ہے اپنے اللہ سے رابطہ وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے, اور خود کی آواز کو سمجھنا. وین یو ڈیسائڈ سم تھنگ, آپ اور اللہ پر ایمان رکھو, یقین رکھیں اور آپ تہیہ کر لیں, تو بڑے سے بڑے پہاڑ اپنی جگہوں سے جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. ایک لاسٹ کوئک کویسچن ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میجر ڈفرینس بتا دیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بیسکلی اٹس اے منی ٹرانزیکشن سسٹم. ٹھیک ہے. سوشل سیفٹی کیش ڈلیوری سسٹم. یس, سوشل سیفٹی اور سوشل سیکیورٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں, ابھی وہ شروع کر رہے ہیں, لیکن پاکستان بیت المال ٹوٹلی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر, سوشل سیکیورٹی, سوشل سیفٹی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کچن کی تو جلدی چلیں گے. رمضان صاحب کیا بنا لیا آپ نے ڈش اپنی؟ سر آج ہم نے بنایا ہے ہاٹ گارلک چکن. جی, کیسے بنایا؟ گارلک چکن بنایا ہے ہم نے. طریقہ بتائیں. جی, طریقہ 200 گرام چکن ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کارن فلور, انڈا اور سالٹ پیپر لگا کے فرائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون گارلک, اس میں 20 گرام مشروم ہے, کیپسیکم ریڈ, یلو اور اونین, اس میں 15 گرام ہے. اس میں چکن اس گارلک سوتے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں مشروم, 1 ٹیبل اسپون چلی پیسٹ, اس کے بعد آپ نے 1 چمچ ڈالنا ہے ماماسٹا اوسٹر سوس, اور اس کے بعد چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. چکن پاؤڈر 1 ٹی اسپون, سالٹ پیپر اس میں ٹیسٹ ہے. بالکل صحیح. رمضان اتنے مزے سے بتاتے ہیں, لگتا ہے کہ 1 سیکنڈ بس یہ کر لگتا ہے ہر بندہ بنا لے گا. اور اب جب کہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم ضرور آج کا جو میسج ہے, ایک تو یہ کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, جو معتکف ہوتے ہیں ظاہر زیادہ مرکوز ہوتی ہے ان کی توجہ جو ہے ذکر الہی کی طرف, قرب الہی کی طرف زیادہ ان کی جو ہے قلب ان کا رجوع ہوتا ہے. سو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جیسے رومینہ نے بھی کہا, ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے امن کے لیے, پوری دنیا کے مظلومین کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور دوسرا, آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو ضرور ہمیں اعادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے مکہ سے نکالا, بدترین سلوک کیا گیا, اونٹنی کا یعنی جسے کہتے ہیں پورے کا پورا میدا جسے ہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا گیا, کانٹے بچھائے گئے, ہر طرح کی اذیت دی گئی, جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نے ان سے لے کر اپنے تمام ان دشمنوں کو جنہوں نے کہ آپ کے ساتھ دشمنی کی ہر ایک حد جو ہے عبور کی, کس خوش دلی کے ساتھ, کس رحم دلی کے ساتھ, کس طرح سے درگزر اور معاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی یہ جو داستان ہے یہ مکہ کی فتح سے بڑی داستان ہے. سو ایک فاتح کے طور پر آپ کا یہ جو کردار ہے کہ زندگی میں جب ہمارے پاس کوئی ایسا موقع آئے تو ہم بھی معاف کرنے کی صلاحیت اور ایبیلٹی جو ہے وہ اپنے اندر رکھیں. سو اس کے ساتھ ہی آج کی آپ کا بہت شکریہ رومینہ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, اسد تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اینڈ تھینک یو کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے فراز سعدی اور سید فاروق حسن کو دیں اجازت. اللہ حافظ.